बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा और मैं हूं साइम खान। और कोई और बात किए बगैर सबसे पहले हम बात कर लेंगे कल जो हुआ। नाजरीन, कल तारीख लिखी गई, और ना सिर्फ तारीख लिखी गई बल्कि तारीख सुनहरी हरूफ में लिखी गई। और कल जो हुआ, कल जो नशिस्त हुई, ये तारीख में याद रखा जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ बर्गनस्टॉक में जो मुज़ाकराती नशिस्त हुई, जिसमें ईरान और अमेरिका, दो ऐसे फरीक़ैन जिनमें 47 साल की टेंशन्स थी, सैंक्शंस थी, बहुत से मसाइल थे, कभी डायरेक्ट डिप्लोमेसी में इंगेज नहीं किया था, उन दोनों को आमने सामने ला बिठाया किसने? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की सालिसी में कल जो हमने ये मनाजिर देखे, इन्होंने तारीख रकम कर दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब वहाँ पर मौजूद थे, मोहसिन नकवी साहब थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, और अमरीकी वफ्द के अंदर जेरेड कुशनर थे, साथ ही साथ स्टीव विटकॉफ थे, साथ ही साथ JD वेंस थे। जब अमरीकी वफ्द आया, उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी जो वफ्द वहाँ मौजूद था, गर्म जोशी से मुसाफिया किया। मैं कोई बात एग्जैजरेट नहीं करना चाह रहा, लेकिन पाकिस्तान वॉज द होस्ट, और पाकिस्तान एज अ होस्ट हमें ब्राइटली वहाँ पर स्पार्कल करते हुए नज़र आ रहा था। क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट के अंदर जो रिजॉर्ट है वो मलकियत है कतर की, तो कतर भी वहाँ पर मौजूद था एज अ सालिस। लेकिन पाकिस्तान की मौजूदगी सारे वफूद से पहले ये बात डिक्लेयर करती है, और ये बात अयां करती है रोज़े रोशन की तरह, कि पाकिस्तान वाज द होस्ट, वाज द ओनली मीडिएटर, जिसके ऊपर दोनों फरीक जो थे उनका भरपूर ट्रस्ट था। अभी जो मनाजिर आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे, यही वो मनाजिर हैं जो कि तारीख में जब लिखे जाएंगे तो सुनहरी हरूफ में लिखे जाएंगे। इसमें सबसे पहले पाकिस्तान मौजूद था, पाकिस्तानी वफ्द, जिसमें शहबाज शरीफ साहब थे और साथ ही साथ फील्ड मार्शल साहब थे। उसके बाद फिर आया अमरीकी वफ्द, जिसमें JD वेंस थे। JD वेंस ने आके गर्म जोशी के साथ मुसाफिया किया, फील्ड मार्शल के साथ भी, साथ ही साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के साथ भी, और उसके बाद फिर गले भी मिले और बहुत अच्छे अल्फाज का एक्सचेंज हुआ। उसके बाद फिर ईरानियन डेलीगेशन आया, जिसमें अब्बास अराग़ची साहब थे। ये आप मनाजिर देखें, इसमें फील्ड मार्शल साहब से मिल रहे हैं, साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब से मिल रहे हैं। तो बड़े ही खूबसूरत, जिसे मैं कहूँ ना कि मनाजिर थे, बड़े ही पॉजिटिव मनाजिर थे। क्योंकि नाजरीन, ये वो जंग थी जिसके बारे में हम यहाँ पर बैठ के डिस्कस किया करते थे कि ये जंग कौन ही रुकवाएगा, किसमें ही इतने गट्स होंगे, कौन बनेगा जामिन, किसकी जमानत कौन देगा। एक फरीक गारंटी मांगता था, दूसरा फरीक कहता था कि आपने हुर्मुज़ पहले खोला जाए। ये बहुत से मामला थे, और ना सिर्फ ये इन दो ममालिक की बात ही, बल्कि ये जंग फैलते फैलते मुल्कों से खित्ते से पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। किसी मुल्क को खाने के लाले पड़े हुए थे, कहीं पे रोटी नहीं थी, कहीं पे पानी का मसला था, किसी मुल्क की मईशत सफ़र कर रही थी। आज हमारे पड़ोस में जो हमारा अज़ली दुश्मन भारत बैठ के गोदी मीडिया जिस तरह से चीखें मार रहा है और हर बात के ऊपर पाकिस्तान की अपना एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसी भारत की बात है जहां पर LPG इतनी महंगी हो गई थी, बल्कि महंगी भी क्या, नायाब हो गई थी, कि वहां पर रोटी के लाले पड़ गए थे। हमें याद है वो मनाजिर, हम भूले नहीं है कि जहां पर भारत में लंबी लंबी कतारें हमें देखने को मिलती थी। बट भारत इज वेरी इररेलेवेंट। आज टुडे इज पाकिस्तान डे, एंड पाकिस्तान नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड टुडे, नॉट जस्ट बाय अस बल्कि बाय द इंटायर वर्ल्ड। तो ग्लोबली पाकिस्तान जो है वो मरकज़ निगाह बना हुआ है। अच्छा, इस नशिस्त का जो एलामिया था नाज़रीन, वो जारी कर दिया गया है। तो पाकिस्तान और कतर ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का जो मुश्तरका एलामिया था वो जारी कर दिया है। अब इस एलामिया के मुताबिक फरीकैन ने 60 रोज़, वही बात जो 60 डेज दिए गए थे एक फ्रेमवर्क सेट करने के लिए, वही बात है, 60 डेज में हतमी मुआहिदे तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप पर इत्तफाक किया गया है। ईरान और अमेरिका के तकनीकी मुज़ाकरात का फौरी आगाज भी होगा। अभी जो तकनीकी सतह के मुज़ाकरात हैं, इनका बाज़ाब्ता तरीक़ेकार तश्कील दे दिया गया है। पाकिस्तान और कतर की सालिसी में एक आला सतह की कमेटी तश्कील दी जाएगी। आला सतह की कमेटी मुज़ाकराती अमल की निगरानी करेगी। चीफ मुज़ाकरातकार आला सतह कमेटियों को बाकायदगी से पेशरफ से आगाह करेंगी। जो एलामिया है ये रीसेंट डेवलपमेंट है, ये अब से कुछ देर पहले ही एलामिया जारी हुआ है। अच्छा, इस एलामिया में ये भी बताया गया कि एटमी प्रोग्राम पर जो पाबंदियां हैं, तनाज़ात के हल के लिए एक वर्किंग ग्रुप्स जो हैं वो तश्कील दिए जाएंगे। लेबनान में फौजी कार्रवाइयों के खात्मे पर अमल दरामद के लिए सेल कायम किया जाएगा।
آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے رابطہ نظام بھی قائم ہوگا. غلط فہمیوں اور ممکنہ کشیدگی سے بچنے کے لیے خصوصی مواصلاتی نظام متعارف کرایا جائے گا. لبنان، ایران، امریکہ اور ثالثی ممالک کے درمیان رابطہ کاری کا نیا نظام بھی تشکیل دیا جائے گا. اب برگن اسٹاک ریزارٹ میں ہفتے بھر مختلف امور پر تکنیکی مذاکرات جاری رہیں گے. جو تکنیکی جو وفود ہیں، جو ٹیکنیکل ڈیلیگیشنز ہیں، وہ اس وقت برگن اسٹاک میں ہی موجود ہیں، جبکہ جو باقی جو ڈگنیٹریز ہیں، جس میں ایرانی وفد بھی ہے، امریکی وفد بھی ہے اور پاکستانی وفد بھی ہے، یہ آج جو ہے وہ واپس اپنے ملک روانہ ہو جائیں گے. سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قومی سلامتی امور بھی ہیں، ان سے گفتگو کر لیے. سید محمد علی صاحب، اٹس اے بگ ڈے فار پاکستان، اٹ از نیڈ ٹو بی سیلیبریٹڈ انڈیڈ. بٹ ہیونگ سیڈ آل آف دیٹ، پہلے ہم ریسنٹ ڈیولپمنٹ سے شروع کر لیتے ہیں، پھر ہم کل کی نشست کے اوپر تفصیلاً بات بھی کر لیں گے. یہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے سر، اس پہ سے اگر آپ کی نظر گزری ہے تو ہاؤ وڈ یو لائک ٹو اینالائز دیٹ؟ شکریہ جی. پہلے تو میں آپ کو پی آر وائی کی پوری ٹیم کو اور پوری پاکستانی قوم کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری عالمی برادری بھی مبارکباد کی مستحق ہے کہ جس نے پاکستان کے اوپر اعتماد کیا، اتنی بڑی جنگ اور کشیدگی کو امن میں تبدیل کرنے میں جو پاکستان نے کامیابی حاصل کی ہے. تو ہم پوری دنیا کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا، اور الحمدللہ اللہ کی مدد سے اور ہماری سیاسی اور فوجی قیادت کے تدبر سے، ان کے صبر و تحمل سے، اتنے پیچیدہ جو مذاکرات ہیں ان میں ایک بہت بڑا تاریخی بریک تھرو آیا ہے. اب میں اس کے متن کے اوپر آتا ہوں. اب دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دوسرا راؤنڈ تھا. آپ کو یاد ہے اسلام آباد ٹاکس بھی جب ہوئی تو جے ڈی وینس جو ہیں اور ایران کی مجلس کے اسپیکر اور وزیر خارجہ اسلام آباد تشریف لائے تھے، اور اب میں سمجھتا ہوں یہ اسی تسلسل کا ایک حصہ تھا. لیکن یہ بہت زیادہ جو ہے جو اسپوائلرز کی کوششیں تھیں، خصوصاً اسرائیل کی اس کو سبوتاج کرنے کی، ان کو ناکام بناتے ہوئے پاکستان نے اس پروسیس کو جاری رکھا، اور الحمدللہ آج ایک بہت تاریخی دن ہے. اور اگر آپ اس کے متن کو دیکھیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان نے کتنی دانش مندی سے ایک بہت جامع اور ہمہ گیر جو ہے دستاویز ایران اور امریکہ کے درمیان اگری کرائی ہے. اور ایک روڈ میپ آپ کے سامنے جو آیا ہے، اس کے اہم ترین نکات یہ ہیں. دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام اور آبنائے ہرمز کے کھلنے کے حوالے سے، ایران پہ معاشی پابندیوں کے خاتمے کے حوالے سے، لبنان میں دیرپا جنگ بندی کے حوالے سے ایک ڈیڈیکیٹڈ گروپس قائم کیے گئے ہیں اس فریم ورک کے تحت. اور وہ ڈیڈیکیٹڈ گروپس یا جو سب کمیٹیز ہیں وہ اسپیشلائز انداز میں ان تمام چیزوں کے اوپر بیک وقت کام کریں گی. تو یہ جو فریم ورک ہے یہ بڑا کمپریہنسو ہے اور بڑا سوچا سمجھا ہے، اور اس میں ایران کے جو تحفظات ہیں یا امریکہ کی جو تشویش ہے، ان دونوں کو بیک وقت ملحوظ خاطر اور مد نظر رکھا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اب ایران اور امریکہ پاکستان کی مصالحت کے نتیجے میں ایک سٹرکچرڈ، ایک کمپوزٹ ڈائلاگ کے اوپر اگری ہو چکے ہیں کہ یہ جو چاروں بڑے حل طلب معاملات ہیں، چاہے ایران کا ایٹمی پروگرام کا مستقبل ہو، چاہے آبنائے ہرمز کا کھلنا ہو، چاہے ایران پر معاشی پابندیوں کا خاتمہ ہو، چاہے لبنان میں دیرپا جنگ بندی ہو، ان چاروں چیزوں کے اوپر سٹرکچرڈ کمیٹیز فوری طور پہ کام شروع کر چکی ہیں. اور آخری بات یہ کہ اس میں جو اسپوائلنگ یا فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے جو احتمال ہے اس کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے، اور ایک کمیونیکیشن چینل امریکہ اور ایران کے درمیان اسٹیبلش کرنے کی بات ہے، جس کے تحت اگر کوئی مس پرسیپشن یا مس کیلکولیشن کے ذریعے سے کوئی الزام لگتا ہے یا جارحیت کی جاتی ہے تو مزید اچانک ایسکیلیشن کو روکنے کے لیے ایک کمیونیکیشن، جس طرح پاکستان انڈیا کے درمیان ایک ہاٹ لائن ہوتی ہے، وہ بھی اسٹیبلش کرنے کی بات ہے، جس کے ذریعے ایک بڑا فول پروف اور جامع فریم ورک پاکستان نے الحمدللہ ایران اور امریکہ کو اس میں ایک طرح سے مربوط کیا ہے. اور خود ایران اور امریکہ کی قیادت نے جس طرح پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کو پتا تھا اور یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے بغیر ایک ایسے ٹائم پہ سائم جبکہ عالمی برادری کا اعتماد عالمی قانون، عالمی اداروں، اقوام متحدہ، جی سی سی، او آئی سی پہ ختم ہو چکا تھا،
پاکستان ایک امن اور استحکام کے علمبردار کے طور پہ دونوں ممالک کو اس فریم ورک میں ہم نے شامل کیا ہے، جو پاکستان کے رول اور کنٹریبیوشن کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔ سید محمد علی صاحب، یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ ایسے وقت میں ایسے دہانے پہ دنیا تھی، ایسے ورج پہ تھی کہ جب پوری دنیا کا، سارے ممالک کا کسی عالمی ادارے پہ کوئی ٹرسٹ نہیں تھا آفٹر واٹ ہیپنڈ ان غزہ، اور خاص طور پر ایران اور امریکہ والا مسئلہ، اس کے بعد لبنان والا مسئلہ۔ تو یہ آپ کی بات بڑی اچھی ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ پوری دنیا کا تھا عالمی اداروں کے اوپر۔ ایسے میں کل ہم نے بڑے دلچسپ مناظر دیکھے۔ ایک تو وہ منظر نہیں بھولتا کہ جب ایرانین ڈیلیگیشن آیا اور انہوں نے آ کے وہاں پر میڈیا کی موجودگی دیکھی، اور اس کے بعد پھر وہ واپس واک آؤٹ کر گئے اس روم سے۔ محسن نقوی صاحب جاتے ہیں اور اس کے بعد جب ایرانین ڈیلیگیشن واپس آتے تو محسن نقوی صاحب اپنی وہی ایک روایتی مسکراہٹ کے ساتھ ان کو لے کر اس روم میں آتے ہیں۔ یہ جو ٹرسٹ ہے دونوں فریقوں کا پاکستان پہ، جے ڈی وینس کی بات کر لیں، اسٹیو وٹکاف کی اگر ہم بات کر لیں، وہ ایسے گرم جوشی سے مل رہے تھے فیلڈ مارشل سے، شہباز شریف صاحب سے۔ انپریسیڈنٹڈ ٹرسٹ ہے سر یہ تو، جب پوری دنیا کا ٹرسٹ ہی اٹھ گیا تھا کسی ہر ایک دوسرے کے اوپر سے، عالمی اداروں کے اوپر سے، ایسے پاکستان نے جو ٹرسٹ گین کیا ہے یہ کیسے پاسبل ہوا؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے سائم۔ دیکھیں، ایک جانب ایران اور امریکہ کے درمیان جتنی شدید جو جنگ ہوئی ہے، ان کے درمیان بھی اعتماد کا بڑا فقدان پایا جاتا ہے، اور دوسری جانب جس طرح میں نے پہلے نشاندہی کی، پوری عالمی برادری جو ہے وہ اس وقت سمجھتی ہے کہ عالمی نظام بالکل تتر بتر ہو چکا ہے، منتشر ہو چکا ہے، عالمی ادارے، عالمی قانون، عالمی تنظیموں کا کوئی رول ہی نہیں ہے امن و سلامتی میں۔ میں بلکہ آن اے لائٹر نوٹ کہوں گا کہ پاکستان آج وہ رول پلے کر رہا ہے جو کہ اقوام متحدہ کو کرنا چاہیے تھا، لیکن جب اقوام متحدہ یہ کام امن و سلامتی اور استحکام کے فروغ میں کامیاب نہیں ہوتی ہے تو یہ کام پاکستان کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، جس انداز میں آپ نے ویژولز کا بھی حوالہ دیا، جس والہانہ اور گرم جوشی کے ساتھ ایرانی اور امریکی قیادت پاکستان سے مل رہی تھی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، ان کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہے کہ وہ پاکستان کے شکر گزار ہیں، پاکستان کے مشکور ہیں، اور وہ ان کو اس بات کا پورا یقین اور اندازہ ہے کہ پاکستان کی موجودگی، پاکستان کی دانشمندی، پاکستان کی دن رات کی انتھک سفارتی کوششوں کے بغیر یہ دونوں ملک جو ہیں یہ اس سٹیج پہ پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا لمحہ ہے کہ ہم نے ایک عالمی جنگ اور کشیدگی کو نہ صرف دیرپا امن میں بدلا، بلکہ آپ دیکھیں آلریڈی اس کے ثمرات پوری دنیا کی معیشت اور تجارت پر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آلریڈی تیل کی قیمتیں اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے اپنی کم ترین سطح پہ 3 ماہ میں پہنچ چکی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف امریکہ اور ایران ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی معیشت، پوری دنیا کی تیل کی تجارت اور تیل پیدا کرنے والے ممالک اور تنظیمیں بھی پاکستان کے اوپر اعتماد کرتی ہیں کہ یہ جو ہم نے اب روڈ میپ اگری کروایا ہے، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ایک دیرپا امن، سلامتی، استحکام اور خوشحالی کا سفر ہمارا انتظار کر رہا ہے، جس کی نگہبانی اور رہنمائی پاکستان کے ہاتھوں میں۔ سید محمد علی صاحب، کل ایک اور بڑا ہم نے دلچسپ منظر دیکھا جس میں آن اے لائٹر نوٹ جے ڈی وینس نے ایک بات کی۔ انہوں نے کہا in the last 3 months there were 2 very important people in my life, my Indian wife and the Pakistani field marshal۔ اس بات کے اوپر گودی میڈیا سیکھ پائے سر، ان کی چیخیں یہاں تک سنائی دے رہی ہیں۔ اور اگر میں انڈین ایکس کی بات کر لوں، ٹویٹر کی بات کر لوں، they are nuts, they are all over the place۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عالمی جنگ کے ختم ہونے کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر پیس کے پریویل کرنے کی بات ہو رہی ہے، اتنی بڑی بات ہو رہی ہے۔ اور جے ڈی وینس کو انڈیا صرف اسی چیز کے لیے یاد آیا کہ ان کی وائف انڈین ہے۔ what would you like to comment on that؟ جی بالکل، جے ڈی وینس جو ہیں ایک جواں سال نائب صدر ہیں امریکہ کے، اور ان کی ایک بھارتی نژاد اہلیہ بھی ہیں، اور اس سے قبل جے ڈی وینس میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے امریکی فوج میں بھی سرو کیا ہے، عراق میں وہ ڈپلائڈ بھی رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو فوج میں سرو کرنے کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کے نتیجے میں فیلڈ مارشل عاصم سے ان کی انڈرسٹینڈنگ، ٹرسٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا پاکستان کا سپہ سالار جس نے نہ صرف بھارت کو ایک عبرتناک شکست دی ہے، بلکہ انہوں نے
مشرق وسطی میں ایک بڑی جنگ کو پھیلانے اور عدم استحکام کو پھیلانے کی کوشش کرنے والے ممالک اور افراد کو بھی شکست دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں فیلڈ مارشل عاصم کا جو کردار پچھلے ایک سال میں سامنے آیا ہے وہ نہ صرف علاقائی استحکام اور امن کی شکل میں جب ہم نے مارکہ حق میں بھارت کو عبرتناک شکست دی میدان جنگ میں، بلکہ میدان سفارت میں بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے عدم استحکام اور جنگ اور کشیدگی کو بھی اسی طرح شکست دی ہے. تو چاہے سفارتی میدان ہو چاہے جنگ کا میدان ہو، پاکستان کے سپہ سالار نے جو اپنا سکہ پوری دنیا کے سامنے منوایا ہے اس کا عملی ثبوت اور تصویر جی ڈی وانس کا یہ بیان ہے کہ شاید وہ پاکستان کے سپہ سالار سے زیادہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. بات ہو ہی رہی ہے تو میں ذرا یہ ہم جو بیان جنہوں نے کل دیا اب ناظرین کو ایک دفعہ سنانا چاہتا ہوں. ناظرین بھی دیکھیں کہ کل جے ڈی وینس نے کیا بیان دیا. Field Marshal in Pakistan, Asim Munir, to say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his statesmanship. He is of course a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. اچھا، اس بیان سے پہلے تک پورے جو کمرے کا جو پورے روم کا ایک ماحول تھا وہ بڑا انٹینس تھا اور بڑا سٹریسنگ بھی تھا اور ڈپریسنگ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. سیریس باتیں وہاں پر ڈسکس ہونی تھی. اس بات کے بعد سب ایک دم سے ہنسے اور خوشگوار ماحول ہو گیا. ناٹ جسٹ دیٹ، ہی آلسو سیڈ ون مور تھنگ. سعید احمد علی صاحب انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ نہ صرف ایک اچھے فیلڈ مارشل ہیں، ایک اچھے ملٹری گائے ہیں، اپنے الفاظ میں انہوں نے یہ کہا، بلکہ ہی از اے گریٹ ڈپلومیٹ ایز ویل. یہ جو پولیٹیکل ڈپلومیسی اور جو ملٹری ڈپلومیسی کی سینرجی ہم نے دیکھی ہے یہ سر انپریسیڈنٹڈ ہے. ماضی میں تاریخ میں ہمیں اس طرح کا کوئی کمبینیشن نہیں نظر آتا، کوئی اس طرح کی کمال سینرجی نظر نہیں آتی، کوئی جوائنٹ وینچر ہم دیکھنے کو نہیں ملتا. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل، بلکہ میں لائٹ نوٹ میں جو ان کا بیان ہے اس میں زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے جب اپنے قریب ترین رواسم کا موازنہ کیا اپنی بھارتی نژاد اہلیہ سے فیلڈ مارشل عاصم کا، تو انہوں نے کہا ببانگ دہل پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے کہ شاید میں فیلڈ مارشل عاصم کے زیادہ قریب ہوں، ان سے زیادہ فریکوینٹلی بات کرتا ہوں. اس سے شاید یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اتنے ٹینس اور اتنے پیچیدہ اور کشیدہ ماحول میں پاکستان نے جس طرح ایک ان کا اعتماد حاصل کیا ہے اور جس طرح دنیا کو ایک بڑی اور طویل اور تکلیف دہ جنگ سے بچایا ہے. بالکل ایران اور امریکہ کے درمیان جو بڑا گہرا اعتماد کا فقدان تھا اس کے باوجود وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان امن کا دنیا میں سب سے بڑا علمبردار بھی ہے اور اس کی یہ صلاحیت اور قابلیت بھی ہے کہ وہ پیچیدہ ترین سیاسی، دفاعی اور ٹیکنیکل معاملات کو حل کرنے میں دنیا کی بڑی طاقتوں کی بھی رہنمائی کر سکتا ہے، ان کی بھی مدد کر سکتا ہے. اور آپ نے جس طرح اپنے پروگرام کے انٹرو میں کہا تھا، میں تھوڑا سا اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں، ہم نے صرف یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ ہم نے ایران اور امریکہ کو آمنے سامنے بٹھا دیا کہ جناب آپ خود ہی نبٹ لیں. او بھائی، ہم نے سیپریٹلی ان کے درمیان اتنا زیادہ اعتماد کا فقدان تھا کہ یہ ایک دوسرے کے سامنے ملنا نہیں چاہتے تھے، تصویر نہیں کھنچوانا چاہتے تھے. ہم نے سیپریٹلی بھی ان دونوں کو سائڈز کو کنونس کیا، فلیکسیبلٹی پہ آمادہ کیا، ان کو انسینٹیو فار پیس، اسٹیبلٹی اینڈ جو دیا. اور اس کے بعد یہ جتنا پاکستان نے اپنا کیپٹل اور ایفرٹ ان دونوں ممالک کو یک طرفہ بائیلیٹرل سطح پہ بھی کنونس کرنے میں لگایا ہے، اس کی بھی میں سمجھتا ہوں حالیہ سفارتی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے. تو جو ہماری سنسیئرٹی ہے، جو ہماری دانشمندی تھی، جو ہماری احتیاط تھی اور جو ہمارا صبر و تحمل تھا کہ ہم مسلسل پچھلے چند ماہ سے دن رات جو ہے ایران اور امریکہ کو قائل کرنے میں لگے ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں خود امریکہ اور ایران، امریکہ ایک عالمی طاقت ہے، 2 جنگیں عظیمیں اس نے جیتی ہوئی ہیں، ان کے لیے بھی یہ ایک حیران کن معاملہ تھا کہ کوئی ملک امن کے لیے اتنی زیادہ کوشش کر رہا ہے جس کا شاید ان کو بھی کوئی تجربہ
اور اندازہ اس سے پہلے نہیں تھا. I would agree to that. Thank you very much سید احمد علی صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے نکالا. جب پاکستان کے پوٹینشیل کی اگر ہم بات کر ہی رہے ہیں تو پاکستان نے مارکہ حق جیت کر 2025 میں یہ پروف کر دیا پوری دنیا کو کہ پاکستان نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہونے کا خطے میں پوٹینشیل رکھتا ہے. اور اب جب پاکستان نے ان پیس ٹاکس کی میڈیشن کروائی ہے تو پاکستان نے یہ بھی دنیا کو پروف کر دیا کہ پاکستان نہ صرف نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہونے کا پوٹینشیل رکھتے ہیں بلکہ پاکستان ریجنل سٹیبلائزر ہونے کا پوٹینشیل ہی بھرپور طریقے سے رکھتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ امریکہ ایران معاہدہ عالمی امن کے لیے ایک اہم موقع ہے. ٹرمپ کی مدبرانہ قیادت کے باعث مذاکرات ممکن ہوئے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مذاکرات کے لیے اہم کردار ہے. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ہم ایک عظیم دن کا مشاہدہ کر رہے ہیں. توقع ہے مذاکرات سے دنیا کو امن کا پیغام جائے گا. تو انہوں نے کیا کہا, انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں. A day which is going to promote peace and prosperity not only in the region but this will have global peace. And I must at this point in time thank President Donald Trump for his visionary and very dynamic leadership resulted in this meeting here today in the beautiful city of Wilmington. Field Marshal Saeed Asim Munir, his outstanding role, very consistent and patient. اللہ کا جتنا شکر کیا جائے اس بات پہ اتنا کم ہے کہ یہ کامیابی, یہ عزت پاکستان کے حصے میں آئی ہے. دنیا میں بہت سے ممالک ہیں, قطر اٹ سیلف ہے, آپ کو پتہ ہے قطر اس خطے کا ایک جسے کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹک ہب بنا ہوا تھا, ساری اہم امپورٹنٹ باتیں قطر میں ہوتی تھیں. بٹ یہ کامیابی پاکستان کے حصے میں آئی ہے, اس کے لیے ہمیں گریٹفل ہونا چاہیے. اینڈ آل کریڈٹ گوز ٹو obviously our political leadership and our military leadership. قیام امن کے لیے پاکستان کے کردار اور کوششوں کی دنیا معترف ہے. پاکستان پر دنیا کا اعتماد بڑھ رہا ہے. عالمی سطح پر پاکستان امن کی پہچان بن کر ابھر رہا ہے. وہی عالمی میڈیا جو آج سے کچھ سال قبل پاکستان کو بہت سے مختلف اینگل سے رپورٹ کرتا تھا, جہاں پر دہشت گردی کی بات کرتا تھا, اکانومی کے حوالے سے لیفٹ رائٹ خبریں چھاپتا تھا, آج وہی عالمی میڈیا, وہی میڈیا آؤٹلیٹس ہیں, وہی میڈیا ہاؤسز ہیں, وہی اینکرز ہیں جو پاکستان کے معترف ہیں, پاکستان کی کاوشوں کے معترف ہیں. پاکستان کی میزبانی میں سوئس شہر برگن اسٹاک میں امریکہ ایران مذاکرات ہوئے. جیسا کہ آپ کو بتایا اسلام آباد معاہدے کا تسلسل تھا, وہ اس کا سیکنڈ پارٹ تھا. اس کو اسلام آباد میمورینڈم 2.0 بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن لوزن سمٹ کا انعقاد ہوا اور امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی سطح کے ڈائیلاگ کی میزبانی پاکستان کرنے کی کل جہاں نے مناظر بھی دیکھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب, شامل گفتگو کر لیتے ہیں. بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. ہم کل کی نشست کے اوپر بھی ان ڈیپتھ بات کریں گے, آپ کا انالیسس بھی جانیں گے, لیکن ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ کچھ گھنٹے پہلے یہی ہوئی ہے کہ مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے قطر اور پاکستان کی جانب سے. قطر اور پاکستان جو کہ کی میڈیٹرز کا رول پلے کر رہے تھے, obviously قطر کی ملکیت تھی وہ سارا جو ریزورٹ ہے, اور پاکستان ڈے ون سے ایز اے کی میڈیٹر اس میں ثالث کے طور پر اپنا رول پلے کر رہا ہے. سر, ہاؤ وڈ یو لائک ٹو اینالائز دیٹ اعلامیہ؟ جی بالکل, میں نے دیکھا ہے. اچھا ایک پوائنٹ میں کلیئر کر دوں کہ وہ بالکل یہ جو ریزورٹ ہے یہ قطر کی ملکیت ہے, لیکن ہوسٹ جو ٹیکنیکلی ان ٹاکس کا تھا وہ سوئٹزرلینڈ تھا. رائٹ. تو یہ اس میں جو ہے نا باقی ظاہر دونوں میڈیٹرز ہیں پاکستان اور قطر. اب دیکھیں مشترکہ اعلامیہ جو جاری ہوا ہے بہت ہی مثبت میں سمجھتا ہوں, اور وہ صاف اس سے آیا ہوتا ہے کہ پہلے ہی دن جو ہے نا کتنی زیادہ جو ہے نا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, پازیٹیو ڈیولپمنٹس میں کہوں گا. اس میں 3-4 چیزیں اہم ہیں. ایک انسٹیٹیوشنل میکنزمز آپ نے بنانے ہوتے ہیں, اس میں ایک انہوں نے بنایا ہائی لیول کمیٹی ہے جو جس کے پاس سارے معاملات جو ہے نا ساتھ ساتھ جو ٹیکنیکل ٹیمز جو بھی معاملات وہ ڈسکس کریں گی آپس میں, پھر وہ ان تک وہ پہنچائیں گی, ان سے ڈائریکشنز لیتی رہیں گی. دوسرا پھر انہوں نے کمیونیکیشن لائن بنائی ہے, کیونکہ دیکھیں یہ لیبنان کے معاملات چل رہے ہیں اور کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, تو اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ وہ ریئل ٹائم کمیونیکیشن ہو ان کی آپس میں. تیسری پھر ایک ڈی کنفلکشن سیل قائم کیا گیا. وہ ڈی کنفلکشن سیل اس لیے قائم کیا گیا کہ جو لیبنان کا معاملہ ہے, اور اس کا بلکہ ایرانی تو اس کا نام ہی کہہ رہے ہیں, لیبنان ڈی کنفلکشن سیل اس کو کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ اثر انداز ان مذاکرات پہ ہو رہا تھا. لیکن ابھی میں نے کل بھی اپنے کامنٹس میں کہا تھا کہ جب سارے ہی سمجھ رہے تھے کہ جی وہ میک اور بریک ہے, تو میں نے کہا تھا کہ یہ میک اور بریک نہیں ہوگا لیبنان کا معاملہ. میک اور بریک ان مذاکرات میں نیوکلیر ایشو ہی ہوں گے جو کہ آگے جا کے ڈسکس ہونے ہیں. تو اب یہ مشترکہ اعلامیہ میں یہ ساری چیزیں بھی ہیں, ساتھ ہی ساتھ ایک روڈ میپ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہا گیا کہ وہ اس پہ بھی اگری کر لیا انہوں نے
جس کے تحت یہ 60 دن کے اندر ہی. تو روڈ میپ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ اس طرح ہوگا کہ پہلے اتنے دنوں میں یہ ڈسکس ہوگا, اس کے بعد پھر یہ ہوگا, پھر اتنی دیر شروع میں جو ان کو مثال کے طور پہ ایران کو جو شروع میں انہوں نے اپ فرنٹ کنسیشنز دی ہیں وہ کیا ہیں, وہ انہوں نے ان کو اجازت دے دی ہے اپنا تیل جو ہے دوبارہ سے سینکشنز ہٹا دیے ہیں تیل کے اوپر سے. نہ صرف تیل کے اوپر کی ایکسپورٹس کے ہٹائی ہیں بلکہ پیٹروکیمیکلز ان کی مصنوعات ہیں اس کی ایکسپورٹ سے بھی, کیونکہ ایران میں یہ پیٹروکیمیکلز انڈسٹری یہ شاہ ایران کے ٹائم سے قائم کی گئی تھی بہت زیادہ ہے. وہاں پہ ایک سگنیفیکنٹ ان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ پیٹروکیمیکلز پروڈکٹس بھی ہیں. تو یہ بہت اہم ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس میں وہ جو فنڈ کی بات ہو رہی تھی $300 بلین کا, تو اس کے سلسلے میں بھی بات چیت ہوئی ہے. تو اس میں بھی ایران کو کچھ جو سے نا مثبت اشارے دیے گئے ہیں جس کا ذکر بھی کیا ان کے فارن منسٹر عباس اراغچی نے. تو دیکھیں یہ اسی لیے ایران کی طرف سے بھی جو اسٹیٹمنٹس ابھی آئی ہیں وہ ساری جو سی بہت ہی خوش آئند ہے میں سمجھتا ہوں, کیونکہ ایران میں دیکھیں ابھی تک اس ساری پروسیس کی مخالفت میں بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں. وہاں پہ ابھی بھی ہارڈ لائنرز خوش نہیں ہیں. مجتبیٰ خامنہئی نے بھی جب اس کی اجازت دی ہے سپریم لیڈر نے, تو انہوں نے کنڈیشنل اجازت دی ہے. انہوں نے کہا کہ میرا ویو پوائنٹ یہ نہیں تھا, لیکن صدر پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں تو اگر یہ ساری کمیٹی مانتی ہے تو ٹھیک ہے پھر آپ آگے بڑھیں. اور کمیٹی کو انہوں نے کہا 3/4 میجورٹی سے, لیکن وہ کمیٹی نے تو پورے کنسنسس سے گو ہیڈ دیا اس کے لیے. تو جوہر صاحب یہ بات تو ایک اسٹیبلشڈ ہے کہ ایران میں بھی فریگمنٹڈ سسٹم ہے اور وہاں پر بھی کچھ حلقے مخالفت میں ہیں, کچھ حلقے جو ہیں وہ اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اس ایکویژن میں, اس ڈائنامک میں اسپوائلر تو ایگزسٹ کر رہا ہے اسرائیل. اس پہ تو ہم ابھی آئیں گے, نیتن یاہو وہ سارے لبنان والے معاملہ ڈسکس کریں گے. بٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹس ہیں یہ کیا طریقہ کار ہے؟ مطلب جوہر سلیم صاحب آپ کا وفد بیٹھ کے پیس پہ بات کر رہا ہے, امن کی بات کر رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اڑا کے رکھ دوں گا, اور آپ ایف ورڈ یوز کرتے ہیں. ایک تو انہوں نے وہ انٹرویو کے اندر جو زبان استعمال کی, ایک وہ, دوسرا انہوں نے جو ٹویٹ کی کہ میں واپس نہیں جانے دوں گا, واپس بھی نہیں پہنچ پائیں گے اپنی کنٹری. مطلب یہ اس طرح کی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ اب کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو اس کی obviously ایک اس کی انڈرسٹینڈنگ تو ہم یہی سمجھ پائے ابھی تک ریزن اس کی کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مزاج ہے, وہ ایک پریشر کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک ہوا بناتے ہیں. اس کے علاوہ کیا اس کی سر ریزن ہو سکتی ہے, کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ دیکھیں مزاج سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا میتھڈ ٹو دس میڈنس والی بات ہے کہ وہ مزاج سے زیادہ یہ ہے کہ یہ ان کی ہوم ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ہوتا ہے سارا. کیونکہ انہوں نے یہ سارے مشکل مراحل پہ بھی اپنی وہ سپورٹ انٹیکٹ رکھی ہے. تقریباً جو ریپبلکن پارٹی کے اندر بھی جو ان کی کور کانسٹیٹوئنسی ہے وہ کیا ہے, وہ میگا گروپ ہے, جو میک امریکہ گریٹ اگین والا گروپ ہے, جو جنگوں کے خلاف بھی ہیں, جو ہے نا بہت ہی زیادہ وہ جو ہے نا اس جنگ میں جس طرح کے معاملات ہوئے سارے اس پہ ناخوش بھی ہیں. تو ان کو ساتھ رکھنے کے لیے, ان کی سپورٹ انٹیکٹ رکھنے کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو زیادہ تر ٹویٹس ہوتی ہیں وہ اپنی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ان کی ٹویٹس پہ کوئی اتنی زیادہ توجہ نہیں دے رہا. وہ اس قسم کی ٹویٹس پہ خصوصاً اس سے زیادہ توجہ لوگ دے رہے ہیں جے ڈی وینس کی اسٹیٹمنٹس پہ, بیکاز جے ڈی وینس کی کوئی اسٹیٹمنٹ اس قسم کی نہیں ہوتی. تو جے ڈی وینس جو ہے نا وہ اس وقت زیادہ امریکن جو آپ سمجھ لیں کہ گورنمنٹ کا ویو پوائنٹ, جو امریکن ایڈمنسٹریشن کا ویو پوائنٹ, اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ان پہ کیونکہ داخلی طور پہ بہت دباؤ ہے. ایک تو یہ بڑی ان پاپولر وار ہے امریکہ میں, رائے عامہ بالکل اس کے خلاف ہے. پھر جس طرح سے کچھ چیزیں ٹرن آؤٹ ہوئی ہیں اس سے ان کی ریپبلکن جو کانسٹیٹوئنسی ہے, کور کانسٹیٹوئنسی, وہ بھی خوش نہیں ہے. تو وہ اس کو جو ہے نا آگے مڈ ٹرمز بھی آ رہے ہیں وہاں پہ امریکہ میں جو ہے نا کئی قسم کے وہ پریشرز ہیں. پھر دیکھیں اسرائیل کا پریشر بھی دوسری طرف سے آ رہا ہے کیونکہ اسرائیل کی لابی بڑی اسٹرانگ ہے امریکہ میں. تو اسرائیل اس کو ایسے موقع پہ ایکٹیویٹ کر دیتا ہے. ان کی لابی جو ہے وہ میڈیا کے اندر بھی ہے, وہ انفلوئنسرز بھی ہیں, ان کی لابی کانگریس کے اندر بھی ہے جو ہے نا. تو اس لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے یہ وہ ایک قسم کا آپ سمجھیں کہ وہ جسے کہتے ہیں نا چومکھی جو ہے, وہ ایک ایسی بیٹل ہم اس وقت کھیل رہے ہیں. جوہر صاحب اگر ہم نے پلس چیک کرنی ہو کسی معاملے کی تو اب ہم جے ڈی وینس کے بیانات سے وہ چیک کریں, نہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات سے. یہ آپ کی بات بڑی درست تھی. بٹ جوہر سلیم صاحب, اب یہ تو بات ہو گئی ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ جو ان کی ہلکی پھلکی ٹویٹس جو ہیں وہ کچھ اسکرمشز پیدا کر رہی ہیں کہیں نہ کہیں پہ, وہ نیگوسیشنز کو ہلکا پھلکا اسپوائل کر ہی دیتی ہیں. لیکن جو میجر اسپوائلر ہے اسرائیل, نیتن یاہو, جنگ بندی کے باوجود لبنان پر حملے بند نہیں ہو رہے. سر ایران کا ڈے 1 سے ہی یہ موقف تھا کہ اسلام آباد ٹاکس میں بیٹھنے سے پہلے ہی یہ پہلی شرط یہ تھی کہ لبنان پر حملے فوری بند کیے جائیں. آج سیکنڈ راؤنڈ ہو رہا ہے اسلام آباد ٹاکس کا, مطلب وہی ایک اس کا سیکنڈ ورژن ہے. آج سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہیں, پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے, امن کی بات ہو رہی ہے, لیکن اسرائیل حملے بند نہیں کر رہا. نیتن یاہو کے سر پر جنگی جنون سوار ہے, وہ ختم نہیں ہو رہا.
اب واٹس نیکسٹ ٹو اٹ، یہ اگر حملے جاری رہیں گے تو پھر کیا دیکھتے ہیں آپ مستقبل ان مذاکرات کا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی کیپیسٹی ہے کہ جب وہ جو ہے نا اپنے آپ کو پوری طرح اسرٹ کریں تو رکوا دیں گے یہ حملے. ویسے بھی جو لیبنان میں ہو رہا ہے نا، دیکھیں اس پہ کیا ہو رہا ہے. اسرائیل کی کوشش تھی کہ انہوں نے وہاں پہ جن علاقوں پہ قبضہ کیا تھا اس سے آگے تھوڑا سا ایک ڈیفینس اپنی جو لائن بنانا چاہ رہے تھے، وہ اس کے لیے آگے آ رہے تھے. تو وہاں پہ جب انہوں نے آگے آئے ہیں تو حزب اللہ کی طرف سے جو اس کی ریٹیلیشن ہوئی ہے اس میں ان کے 4 سپاہی جو ہیں وہ مارے گئے. اس کے بعد پھر انہوں نے بہت بڑا ظاہر ہے اس کی ریٹیلیشن میں اٹیک کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے نا کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ رک بھی جائیں گے، پھر کسی وقت دوبارہ کریں گے. اسرائیلی باز تو نہیں آئیں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس چیز کو مینیج کرنا ہوگا. اور اسی لیے انہوں نے یہ ڈی کنفلکشن کمیٹی بنائی ہے، جو ڈی کنفلکشن سیل بنایا ہے. وہ اس کا کام ہی یہ ہے کہ جو ہے نا اس قسم کی جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرے تاکہ اس کی وجہ سے پورا پروسیس جو ہے ڈیریل نہ ہو. تو اس میں دیکھیں اسرائیل کی داخلی سیاست، ایران کی داخلی سیاست اور امریکہ کی داخلی سیاست وہ امپیکٹ کرے گی اس پروسیس کو. مطلب اس سے تو ہمیں بالکل جو ہے نا اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. وہ تو یہ ہوتا ہے، آپ کی جو داخلی سیاست ہے وہ آپ کی فورن پالیسی پہ بھی آتی ہے، وہ انٹرسٹیٹ ریلیشنز میں بھی آتے ہیں. تو وہ سارا چلتا رہے گا. یہ کوئی آسان پروسیس نہیں ہوگا کسی طرح سے بھی. یہ ایک ابھی بھی جس طرح سے جتنے دشوار ترین مراحل سے لے کے پاکستان یہاں تک ان فریقین کو لے کے آیا ہے اور دوست ملکوں کی جو ہے نا برادر ملکوں کی معاونت سے، وہ اسی طرح پاکستان کو یہ رول ادا کرتے رہنا ہوگا آگے بھی. کیونکہ یہ کوئی جو ہے نا جسے کہتے ہیں دل بھی جو ہے نا many a slip between the cup and the lip. تو اس لیے جو ہے ہمیں اس سے خیر گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تو ہوتا ہے اس قسم کے معاملات میں. اب ظاہر ایک داخلی سیاست بھی ہوتی ہے، پھر اسرائیل کو تو سوٹ نہیں کرتا، ان کے تو نیشنل انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے ہو جائے اور آگے چلے، ایک فائنل اگریمنٹ ہو جائے. ان کے نیشنل انٹرسٹ میں تو وہی ہے جو ان کی پالیسی ہے، مو دا گراس، یعنی کہ بار بار کانفلکٹ چلتا رہے اور وہ بار بار جو ہے نا اپنے ایڈورسریز کو جو ہے نا ان کے تئیں کٹ ڈاؤن ٹو سائز کرتے رہیں. تو وہ لیکن امریکہ کی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہاں پہ موقع آئیں گے، اس قسم کے مشکل لمحات آئیں گے تو امریکہ اسرٹ کرے گا اپنے آپ. جوہر سلیم صاحب، ظاہر ہے ابھی جو 60 دنوں میں جو بھی بات چیت ہونی ہے سیریس ایشوز پہ ہوگی، اس میں نیوکلیئر ڈسٹ انوالوڈ ہے، اس میں آئل سینکشنز ہیں، اس میں فنڈز کے ریلیز ہونے کی بات ہوگی، نیوکلیئر ویپن کی اٹ سیلف بات ہوگی. وہ یہ جو ساری باتیں ہیں، یہ اسلام آباد میمورینڈم میں جو 14 نکاتی ابھی ہمارے سامنے کچھ دنوں پہلے جو نظروں کے سامنے آیا، وہ اس کے ارد گرد گھومے گی، ان 14 پوائنٹس کے ارد گرد مینلی. آپ کو لگتا ہے کہ جو اسلام آباد میمورینڈم میں جو 14 نکات ہیں یا ان کے ارد گرد گھومتے ہوئے ان سے ریلیٹڈ اگر معاہدہ ہو رہا ہے، یہ معاہدہ یہ باراک اوباما ایڈمنسٹریشن میں کیا گیا جے سی پی او معاہدہ، یہ اس کے ایکولنٹ ہوگا، اس سے اسٹرانگ معاہدہ ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سے تھوڑا سا ویک معاہدہ ہے؟ دیکھیے جے سی پی او ایک بہت اچھا معاہدہ تھا، اس پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. وہ بڑی محنت سے کیا گیا تھا. 2009 میں نیگوسیشن شروع ہوئی تھی فارمل نیگوسیشن، وہ 18 مہینے تک چلی تھی. اس سے پہلے 2015 میں سائن ہوا. بہت زیادہ پھر اسرائیلیز نے کوشش کی، پھر ظاہر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو منوا لیا. 2018 میں انہوں نے ودرا کر دیا. اچھا وہ اگر امریکہ کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو اس میں امریکہ نے بہت کم کنسیشنز دی تھی. اس میں تو بہت جو ہے نا ان کے صرف $2-3 بلین کے فنڈز جو ہے نا انفریز ہوئے تھے. سینکشنز ریلیف بہت ہی زیادہ پارشل تھی، جزوی تھی بالکل. اچھا پھر باقی سارے معاملات اس میں نہیں ڈالے گئے تھے. 15 سال کے لیے تھا، اور اس میں ایران کو، خیر ایران کے لیے اچھا یہ تھا کہ ان کو 3.67% یعنی سویلین نیوکلیئر یوز تک ان کو اجازت تھی انریچمنٹ کی. اب یہ جو معاہدہ ہے یہ اس سے زیادہ جو ہے نا اس وقت، کیونکہ اس سے زیادہ ایشوز بڑھ گئے ہیں. اب نئے ہرمز کا معاملہ تو اس وقت نہیں تھا، اس میں وہ بہت اہم معاملہ تھا. اسی طرح یہ نیول بلاکیڈ تھا امریکہ کا. یہ معاہدہ تو ایک جنگ کے بعد ہو رہا تھا. اب ایران کی ڈیمانڈز بھی بڑھ گئی تھیں. اس معاہدے میں ان کو جو سینکشنز ریلیف ملے گی وہ اس سے بہت زیادہ وسیع البنیاد ہوگی جو جے سی پی او میں تھی. اس معاہدے میں جس طرح کے فنڈز ایران کو ملیں گے، جو ان کے فنڈز ایسٹس انفریز ہوں گے، وہ اس سے بہت زیادہ ہوں گے جو جے سی پی او میں تھے. اس میں $300 بلین کے ایک وہ انویسٹمنٹ فنڈ کی بھی بات ہے، اس میں تو کہیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. ایران کے پرسپیکٹو سے یہ معاہدہ زیادہ بہتر ہے. لیکن دیکھیں ٹائمنگ کی بھی بات ہوتی ہے. جے سی پی او جب ہوا تھا نا تو وہاں پہ صدر روحانی تھے اس وقت ایران میں، وہ ایک ریفارمسٹ پریزیڈنٹ تھے. اس معاہدے سے وہ اسٹرانگ ہو رہے تھے. اس چیز کی بھی توقع کی جا رہی تھی کہ وہ اس کے بعد، کیونکہ وہ کلیرک بھی تھے، تو ان کا اس چیز کا بھی چانس تھا اگر وہ معاہدہ چلتا رہتا
तो उनका आगे जानशीन बनने का भी चांस था सुप्रीम लीडर के। तो और वो फिर ईरान जो है ना, ईरान में जिस तरह चीजें फिर ईरान में डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती, चीजें रिफॉर्म की तरफ जाती, ईरान ज्यादा मॉडरेट होता, उसे विड्रॉ करके बहुत मुश्किलात पैदा कर ली जो है ना ट्रंप ने इजराइल के कहने पे। लेकिन अब जो मायदा अब करने जा रहे हैं, ठीक है, वो जो मुश्किलात इन्होंने पैदा की उसकी वजह से इनको कंसेशन भी ज्यादा देनी पड़ेंगी अब अमेरिका को। लेकिन अच्छी चीज ये है कि अगर ये मुआहदा हो जाता है फाइनल एग्रीमेंट, तो ये उससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगा, इसमें उससे ज्यादा मामलात होंगे, इसमें ईरान को भी कुछ चीजें ज्यादा मिलेंगी, तो एक विन विन सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी कि जो ज्यादा अरसे तक चल सकेगी। और जौहर साहब, ये जो बात कर रहे हैं $300 बिलियन वाली जो बात है, ये तो डोनाल्ड ट्रंप इसकी बारहा तरदीद कर चुके हैं, ये इसमें कितनी सदाकत है? और $300 बिलियन आप कैसे रिलीज किए जाएंगे? अब वो तो जाहिर सी बात है 60 डेज में डिसाइड होने की बात है, बट मिल रहे हैं ईरान को रिकंस्ट्रक्शन के लिए 300 बिलियन। देखिए, ट्रंप ने कभी भी इसको ये तरदीद नहीं की इस $300 बिलियन की। ट्रंप ने ये कहा है कि उसमें अमेरिका से जो है ना, अमेरिका की जो टैक्स पेयर का पैसा है उसमें से $1 भी नहीं जाएगा, और ये बात सही है बिल्कुल। वो जो फंड है ना, अगर आप उसकी जो थोड़ी सी तफसीलात देखें तो उसमें ये फंड क्या होगा, ये एक इन्वेस्टमेंट फंड होगा। ये ईरान में जो है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पर रिफाइनरीज बनेंगी, सड़कें बनेंगी, और वहाँ पे और जो है ना ऑयल जो उनकी, क्योंकि ईरान में तो ऑयल और गैस दुनिया में सबसे ज्यादा जो जिन मुल्कों में है, देखें सऊदी अरब के पास तो सिर्फ तेल है, ईरान के पास तो जितना तेल है उतनी उनके पास गैस भी है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के मौके बहुत ज्यादा हैं। तो ये सारा पैसा जो है ये इन्वेस्टमेंट की मद में आएगा, जिसमें जो कंपनीज पैसा लगाएंगी वो पैसा कमाएंगी, लेकिन उसमें ईरान को भी फायदा है। ईरान चाहता था इस तरह की इन्वेस्टमेंट हो। देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आज कौन सा मुल्क नहीं चाहता दुनिया में? फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो एक तरक्की का जीना बन जाती है ना मुल्कों के लिए। तो ये एक विन विन सिचुएशन होगी। ये ईरान को कोई पैसा मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, और ये अमेरिका का कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आएगा पैसा, ये प्राइवेट कंपनीज का पैसा होगा जो इन्वेस्टमेंट की सूरत में आएगा ईरान। राइटली सर, थैंक यू वेरी मच जौहर सलीम साहब, आपने बड़ा इन डेप्थ एनालिसिस हमारे साथ शेयर किया। गुफ्तगू सिलसिले कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। जनाब, हम डिस्कस कर रहे हैं ईरान अमेरिका पीस डील, जो कि पाकिस्तान की सालिसी में हमने देखा कि कल दूसरी बैठक हुई स्विट्ज़रलैंड में बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट के अंदर, और क्या दिलचस्प मनाजिर थे, क्या खूबसूरत मनाजिर थे। अल्हम्दुलिल्लाह व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा कि ये कामयाबी, एक और कामयाबी पाकिस्तान के हिस्से में आई है। बट इस सारी इक्वेशन के अंदर, इस सारी पीस डील के अंदर एक स्पॉइलर एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि दुनिया में अमन नहीं चाहता। उसका नाम है नेतन्याहू, उसका नाम है इजराइल। अब इस्लामाबाद मुआहदे का मरकजी नुक्ता लेबनान है, जिस पर इजराइल की हट धर्मी बरकरार है। इजराइली वज़ीर दिफा ये कहता है कि इजराइली फौज जनूबी लेबनान में कायम सिक्योरिटी जोन से वापस नहीं जाएगी, अपनी पोजीशनों पर मौजूद रहेगी। इजराइली फौज को लेबनान में कार्रवाइयों पर पाबंदी नहीं होगी, वो ज़रूरत के मुताबिक हमले करेंगे। जबकि लेबनान और इसराइल में जंग बंदी जारी है, और जंग बंदी के बावजूद, इस सीज़ फायर के बावजूद इसराइल इस सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करता आ रहा है मुतअद्दिद मरतबा। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने इसराइल पर कड़ी तनकीद की और कहा कि अगर मैं इसराइली काबीना में होता तो पूरी दुनिया में अपने वाहिद ताकतवर इत्तेहादी को निशाना बनाता। ये हमने JD वैंस की बात आप तक रिपोर्ट भी की थी, सुनी भी थी। हमारे साथ जमील अहमद खान साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील साहब, आपने बाखबर देने के लिए वक्त निकाला। कल की नशिस्त को भी उस पर भी इन डेप्थ एनालिसिस लेंगे आपका। बट इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 60 डेज जो हैं ये खैर खैरियत से इनके अंदर सारे मामलात जो हैं वो पाया तकमील तक पहुंच जाएं और हम पायदार अमन अचीव कर लें। बट ये थोड़ा सा ज़रा मुश्किल इसलिए हमें लगता है, बार बार हम ये इसलिए बात पूछते हैं आपसे, क्योंकि इसमें इजराइल एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि अपनी जारहियत से बाज नहीं आ रहा। सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हो रही है, और अभी जो वज़ीर दिफा, जो इजरायली वज़ीर दिफा का बयान सामने आया है, ये ख़तरनाक बात है। सर, एक तरफ आप पीस डील की बात चल रही है दुनिया के अंदर, दूसरी तरफ आप बार बार लेबनान पर हमले कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, वहाँ पर लोग शहीद हो रहे हैं। कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को, और आगे क्या बनेगा? ये हकीकत है, और इस पर काफ़ी हमने सहरामेज़ गुफ्तगू पहले की है। एक नए डायमेंशन के साथ आज फिर दोबारा मैं आपके लिए और आपके नाजरीन को लिए, लेकिन उससे पहले सुबह बखैर आपको भी और आपके नाजरीन को लिए एक अच्छी नवीद है कि कल जो हमने ऑप्टिक्स देखे हैं, और उस ऑप्टिक्स में पाकिस्तान की जो पजीराई हुई है, यकीनन अहले वतन के लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये बड़ी काबिल फ़ख्र बात है। इतनी बड़ी ट्रेजेक्टरी पाकिस्तान की, इतना अच्छा इमेज पाकिस्तान का मैंने अपने कैरियर में और दौरे हाजिर में
جو کہ اتنا سب سے پیچیدہ مسئلہ، سب سے کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ مسئلہ، اس کا بیڑا پاکستان نے اٹھایا اور اس ندیہ کو اب پار کرانے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ بہت جلدی انشاءاللہ دوسرے کنارے پر پہنچ جائے گی. اور اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہی ہے جو کل آپ نے آپٹکس دیکھے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو کل آپ نے اعلامیہ آج صبح جو کہ تقریباً پاکستانی 6 بجے کے مطابق شاید جو اعلامیہ جاری ہوا قطر اور پاکستان کے طرف سے، اس میں مضمرات جو کوئی 12-15 پوائنٹ ہیں، اس میں بھی ساری چیزیں ہیں. اس کی عکاسی کرتے ہیں، لیکن پہلے آپ کے سوال کے جواب میں کہ ہاں اسرائیل تو وائلیشن کر رہا ہے. جی ان کا ڈیفنس منسٹر تو کہتا ہے کہ پورے اس کو آگ لگا دو اور ان کو لبنان کو، کیونکہ انہوں نے 4 سولجرز ہمارے مار دیے ہیں. یہ نہیں کہا کہ انہوں نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 2 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لبنان کی ساورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو پامال کرتے ہوئے 20% زمین قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں. لیکن ساتھ میں ایک اچھی نوید یہ ہے کہ کل جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اور وہ کافی غور و خوض کے بعد ہوا ہے، اس اعلامیے میں بڑے واضح طور پر دیا ہوا ہے 8 نمبر پوائنٹ میں، بڑے خوبصورت انداز سے، بڑے ڈپلومیٹک الفاظ کے چناؤ سے اس کو انہوں نے ڈرافٹ کیا ہے. پاکستان اور قطر نے، پاکستان نے زیادہ تر، اور ظاہر ہے اس میں منشا شامل امریکہ کی اور ایران کی، جس میں کہتے ہیں کریشن آف ڈیفلیکشن سیل between the parties and Lebanon government facilitated by mediators. کون میڈیٹر؟ پاکستان کس سے کنسلٹ کرتا ہے؟ چائنا. پاکستان کس سے کنسلٹ کرتا ہے؟ ترکی. پاکستان کس سے کنسلٹ کرتا ہے؟ خلیجی ممالک. اس کا مطلب اس دفعہ لبنان میں پاکستان قطر کے ساتھ جتنے یہ ممالک ہیں جن سے ہم نے کنسلٹیشن جاری رکھی اس پورے 111 دنوں کے درمیان، میڈیشن کے درمیان، جو کہ اب یہاں ادھر اب تک بات پہنچی کہ سوئٹزرلینڈ میں کل جو آپ نے دیکھا منظرنامہ، تو اس میں 8 نمبر نقطے میں یہ چیز پنہا ہے کہ پاکستان میڈیٹر اور اس کے ساتھ جو دوسرے ممالک ہیں وہ بھی اپنا اس پہ اپنا وزن ڈالیں گے اس پلڑے پر. اور وہ کہتے ہیں ٹو انشور ٹرمینیشن آف آپریشنز ان لیبنان ایز پر دی جو اس میں ایم او یو اس میں سائن ہوا ہے ہمارا، اس کے تحت اس کو ہم نے کرنا ہے کسی بھی صورت میں. تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اس میں وزن تو ہے ہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اس لیے آج کل اپنی ایک ہجانیت کا شکار، جو کہ قدرتی بات ہے، میں ان کو بلیم نہیں کرتا. جو اس وقت امریکن صدر پہ پریشر ہے، ایک طرف اسرائیلی لابی، دوسری طرف مہنگائی اور وہ اشیاء خورد و نوش کی اتنی زیادہ مہنگائی کے لوگ، ان کے ووٹر سپورٹر، ان کی جو وہاں سپورٹ ہے اس میں کمی آتی جا رہی ہے. اور بٹ جمیل صاحب یہیں پہ میں اپنا اگلا سوال بھی پٹ کرنا چاہوں گا. ڈونلڈ ٹرمپ جب نیتن-یاہو کو کال کر کے کھری سنا رہے تھے، جب جے ڈی وینس جو ہیں وہ برہم تھے اسرائیل کے اوپر، تب تک تو ہمیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ شاید زائنسٹ لابی جو ہے وہ اتنی انفلوئنشل شاید نہیں ہے، یا کچھ تو چل رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں ڈائمینشن نظر آ رہا تھا بٹوین اسرائیل اینڈ امریکہ. اب ڈونلڈ ٹرمپ اٹ سیلف وہ ایسی ٹویٹس کر رہے ہیں اور ایسے انٹرویوز دے رہے ہیں جس میں وہ غلط زبان استعمال کر رہے ہیں ایران کے حوالے سے، اور پھر وہی باتیں کر رہے ہیں کہ واپس کنٹری نہیں جانے پائیں گے یہ لوگ، اور میں اڑا دوں گا اور یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ اسرائیل اگر جارحیت کرتا ہے ایران کے اوپر تو ڈونلڈ ٹرمپ کو ہم بیچ میں کھڑا پائیں گے، وہ اس چیز کو ہینڈل کریں گے. بٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی مزاج، ان کی باتوں سے تو کچھ اور لگ رہا ہے. آپ کیسے اخذ کرتے ہیں ان کے اس رویے کو ٹرمپ کے؟ 178 سال پہلے سوئٹزرلینڈ کے شہر باسط میں صہیونی لابی کا قیام آیا تھا، اور اس صہیونی لابی نے 1897 میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایک وطن بنائیں گے جو اسرائیل بن گیا. اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا گریٹر اسرائیل، جس کی وجہ سے زمین پر زمین قبضہ کیا جا رہا ہے. فلسطینیوں کے 78% زمین قبضہ کر کے اسرائیل بیٹھ گیا. 22% جو اس وقت فلسطینیوں کے پاس ہے اس پر نظر ہے. تو اس کا جو بعد میں تانے بانے بنے گئے، ایک اس کا دوسرا رخ یہ تھا صہیونی لابی کی جب بنیاد رکھی گئی کہ پوری دنیا میں اس طرح اپنے تانے بانے بول دیے جائیں کہ وہاں ہمارا انفلوئنس قائم ہو. آج امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں انفلوئنس ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہے،
माफ कीजिएगा, और इसी तरीके से वहाँ के डिफेंस डिपार्टमेंट में तकरीबन तमाम शोबाए जिंदगी में उनके ताने बाने बुने हुए हैं, हत्ता कि जब कोई इलेक्शन लड़ता है तो उससे भी एक सर्टिफिकेट साइन कराया जाता है, फाइनेंसेस की जाती है, प्रेशर लगाया जाता है, वोट सपोर्ट किया जाता है। तो उसकी वजह से पूरा एक आपने चले इसकी मैं एक मिसाल दे देता हूँ। जब भी कांग्रेस में ज्वाइंट मीटिंग होती है और उसमें आप देखेंगे कि दोनों साइड के लोग बड़ी खड़े हो के तालियां बजाते हैं जब इजराइल की बात आती है। नेतन्याहू ने मोर देन 6 टाइम्स एड्रेस किया है अपने इस टेन्योर में अपने, और हर दफा जब वो जाते हैं एड्रेस करने के लिए सेनेट में तो वहां उनको स्टैंडिंग ओवेशन दोनों साइड से मिलती है। ये इजरायली लॉबी का इसकी वजह से पुश और इसकी वजह से प्रेशर जब पड़ता है डोनाल्ड ट्रंप पर तो वो बयान एक दाग देते हैं अपनी डोमेस्टिक पर्पस के लिए। तो मतलब ज़ायनिस्ट लॉबी इन्फ्लुएंशियल है, असर रसूख उसका अभी भी मौजूद है, बट वही आपकी बात है कि जब जब प्रेशर आता है तब डोनाल्ड ट्रंप मजबूर होकर ट्वीट्स मार देते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जमील साहब, आपने बाखबर के लिए वक्त निकाला। जनाब, अमेरिका और ईरान मुज़ाकराती अमल से हमारे पड़ोस में, मैं भारत की बात करूँ, मुकम्मल तौर पर वहाँ पर एक सफ़े मातम बिछा हुआ है। पाकिस्तान और कतर की सालिसी के तहत स्विट्ज़रलैंड में होने वाले जो मुज़ाकरात थे और जो उबूरी अमन मुआहिदे में भारत को कोई किरदार नहीं दिया गया, जो G7 में मोदी को इग्नोर किया गया, वो उसके ऊपर गोदी मीडिया जो है वो बहुत चीखें मार रहा है और रोज़ कोई नया प्रोपेगेंडा ले आता है पाकिस्तान के बारे में। खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू कर लेंगे, उनसे जान लेंगे कि अब भारत में क्या चल रहा है। वैसे भारत बड़ा ही इर्रेलेवेंट है इस मौके पे, लेकिन हैविंग सेड दैट गोदी मीडिया फुल ट्रिगर्ड और फुल एक्टिव है। खालिद चिश्ती साहब, वुड यू लाइक टू गिव योर 2 सेंट्स अबाउट इट कि भारत में क्या चल रहा है? सर, G7 में तो इग्नोर हो गए, मोदी जो था वो खड़ा होकर आसमान को देख रहे थे, ये तो कहते थे इजराइल हमारा फादरलैंड है और ये तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज जेडी वैंस कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ इंडिया में अपनी वाइफ के हद तक जो है वो मुझे वहाँ तो इंडिया से मैं रेलिवेंट हूँ, और यहाँ पर फील्ड मार्शल जनाब बड़े इंपॉर्टेंट शख्स हैं, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया साइम, आपने इनवाइट किया और लाइटर नोट से शुरू कर दिया आपने, इंडिया की तरफ फोकस किया। मेरा तो ख्याल ये था कि इस वक्त हम बहुत रेलेवेंट हैं तो हमें शायद लेस रेलेवेंट साइड पे नहीं जाना चाहिए। दिस इज जस्ट ऑन द लाइटर नोट बिकॉज न्यू फाउंड रियलिज्म और जो इन्फ्लुएंस हमारा है इस वक्त, और ख़ास तौर पर मैं आपके व्यूअर्स को रिफ्रेश करता चलूं क्योंकि पिछले साल भी हम 13 महीने पहले मई में भी ऐसे ही प्रोग्राम कर रहे थे जिसके अंदर इंडिया ने ये अंडर एस्टिमेट किया था कि पाकिस्तान की जो रेलेवेंस है दुनिया में वो ना होने के बराबर है या बहुत कम है, इसीलिए उसने हमला किया, इसलिए उसने एक न्यू फाउंड एक अपने लिए एक तरीका ढूंढा कि वो एक न्यू नॉर्मल कर देगा पाकिस्तान के लिए। तो वहाँ 13 महीनों में पिछले हम इंडिया के बकौल लीस्ट रेलेवेंट होते होते अब अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट रेलेवेंट हो गए, और हमने ये साबित किया कि इंडिया की सिर्फ परसेप्शन हमारे बारे में गलत थी, हम एक मोस्ट पीस लविंग, एक मोस्ट पीस कंट्रीब्यूटिंग नेशन के तौर पे उभरे हैं। तो एक बहुत बड़ा एक और साइम हमें नहीं भूलनी चाहिए कि देखिए हम फर्स्ट टाइम पाकिस्तान इस तरह का रोल प्ले कर रहा है। ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो दुनिया में चंद एक मुल्क होते थे, जब भी कोई पीस टॉक्स होते थे उन्हीं का नाम लिया जाता था, वही एक फैसिलिटेटर्स होते थे और उन्हीं का नाम आता था। ये पहली दफा इतनी रेलेवेंस हमें मिली और एक हमने अर्न की। ऑब्वियसली इसका मेरा तो अभी भी मशवरा हिंदुस्तान को और उनकी लीडरशिप को यही होगा कि देखें 78-79 साल हो गए हमें आज़ादी हासिल किए हुए, इस दुश्मनी को आगे लेके चलें, अब एंजॉय करें कि दुनिया में पीस आया है। सिर्फ ये पीस वही नहीं होता जो आपके थ्रू आता है, पीस किसी के थ्रू भी आ सकता है, हम उसको एक्नॉलेज करते, लेकिन हम ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा और आप भी यही कह रहे होंगे कि हम एक न्यू फाउंड रियलिज्म को बैड टेस्ट के साथ खराब नहीं करना चाहते। तो हमें कनेक्ट किया है दुनिया ने, हमें रेलेवेंट माना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए एक तरफ एक सुपर पावर थी बैक बाय इजराइल और दूसरी तरफ एक कमजोर मुल्क 47 साल से सैंक्शन लगा हुआ, दोनों में कन्वर्जेंस ढूंढना बड़ा ही चैलेंजिंग है। जब दो इक्वल पावर्स होती हैं, जब उनके दरमियान मुज़ाकरात होते हैं तो इतना चैलेंजिंग नहीं होता। एक तरफ एक अना थी, एक तरफ प्रूवन एक रेजिस्टेंस थी ईरान की। तो आई थिंक एक बहुत अच्छा मौका भी कह लें, एक अपॉर्चुनिटी भी पाकिस्तान को मिली और वी शुड ऑल बी प्राउड ऑफ इट। खालिद चिश्ती साहब, आप दुरुस्त फरमाया आपने, मैं चाहूँगा कि आप 2 जुमले पाकिस्तान का जो आला सिफारती किरदार था उस पर भी अदा करते हैं। जी बिल्कुल, एक देखिए इतनी ज्यादा डाइवर्जेंस इसके दौरान हुई और दुनिया में मेरा नहीं ख्याल कि जब भी मुज़ाकरात होते रहे हैं ट्रेडिशनली तो उसमें शो स्पॉयलर्स का इतना ये समझे कि ज्यादा परसुएशन से वो नहीं शो स्पॉयलर्स करते रहे जितना इस दफा हुआ है। आप एग्री करेंगे कि अगर ईरान की और इराक की जंग लगी है तो कौन स्पॉयलर होगा उसके अंदर? आज यूक्रेन की और अगर रूस की कोई बातचीत शुरू हो जाए तो कौन स्पॉयलर इस तरह का होगा? तो ये एक हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनिपुलेशन हुई इसको डीरेल करने में। खास तौर पर आपने देखा जब सीज फायर हुआ, टेम्परेरी मुज़ाकरात शुरू हुए,
تو پرولونگ کیوں ہوئے مذاکرات؟ ہمیں لگتا تھا کل مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے، پھر لگتا تھا بالکل ناکام ہو گئے، پھر حملے شروع ہو جاتے تھے، پھر تو اپس اینڈ ڈاؤنز اس جو پروسیس ہے اس نے سب سے زیادہ شاید دیکھے ہیں. بالکل. اور پاکستان نے سر جو کہا تھا وہ کر دکھایا فیلڈ مارشل کی قیادت میں اور وزیر اعظم شہباز شریف کی زبردست پولیٹیکل ڈپلومیسی میں. تھینک یو ویری مچ خالد چشتی صاحب. یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک، حاضر ہوں گے کے بعد. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. امید کرتے ہیں آپ کے دن کا آغاز بہت خوش آئند ہوا ہوگا، اور خاص طور پر جس طرح کی خوش آئند خبریں پاکستان کے لیے آ رہی ہیں، خوش کن خبریں آ رہی ہیں، پازیٹیو خبریں آ رہی ہیں، اس کے بعد کس کا دن ہی اچھا اس کا آغاز نہ ہوا ہوگا. میرا تو بہت اچھا ہوا ہے. مزید آپ کے دن کو اچھا اور خوش کن بنانے کے لیے اور بھی بہت سی خبریں ہیں. ہم سارا آج اس پروگرام کے اندر یہ ڈسکس کرتے رہیں گے اس والے گھنٹے کے اندر بھی. لیکن آپ کو یہ بتائیں کہ امریکہ اور ایران کا امن معاہدہ صرف ان دونوں ممالک کے لیے اہم نہیں تھا، صرف اس خطے کے لیے ممالک اہم نہیں تھا، پوری دنیا کے لیے اہم تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک عالمی جنگ بن چکی تھی. ملکوں کی اکانومی سفر کر رہی تھیں، لوگ مر تو رہے تھے، لوگ مر رہے تھے. جہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کہ میزلز آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بات پہ یہاں پہ میزل سٹرائکس ہو رہی ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو ملک اس وار میں ڈائریکٹلی انگیج جنہوں نے نہیں بھی کیا تھا، ان کی کسی ملک کے اندر کھانے کا مسئلہ پیدا ہو گیا، خوراک کا فقدان ہو گیا. خاص طور پر یہ جو ہمارے خلیجی ممالک ہیں، کہیں پر پانی کا مسئلہ ہو گیا. کھاد 80% جو تھی وہ اسٹریٹ آف ہارموز جاتی تھی. جیسے اسٹریٹ آف ہارموز بند ہوا، ہم نے دیکھا عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں ایک دم سے بڑھ گئیں. پاکستان میں اس کے اثرات آئے. آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کتنا مشکل وہ وقت گزارا، کتنا ہم نے سفر کیا اس کے اندر. اب بات یہ ہے کہ معیشت، تیل اور گیس کی سپلائی بھی جو تھی وہ ڈائریکٹلی آبنائے ہرمز کے ساتھ پروپورشنل تھی. اگر امن معاہدے کا یہ موقع خدا نخواستہ ہمارے ہاتھ نہ آتا تو ایک بہت بڑی خطرے کے دہانے پہ ہم کھڑے ہوئے تھے. لوگ تو کہتے تھے کہ ورلڈ وار 3 کے ورج پر ہیں ہم، خدا نخواستہ. جناب، عالمی تجارتی راستوں کی سیکیورٹی بہتر ہونے کی توقع ہے اب، کیونکہ خلیجی خطہ دنیا کی توانائی ضروریات کا ایک اہم مرکز ہے. جبکہ ناکامی کی صورت میں نہ صرف خطے میں تناؤ بڑھ سکتا ہے بلکہ عالمی معیشت کو بھی نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ڈاکٹر قمر چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیکیورٹی ایکسپرٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. میں چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے اعلامیے سے اسٹارٹ کرتے ہیں. وہ ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے، آپ اس کے اوپر ہمیں اگر بریفلی اپنا انالیسس دینا چاہیں، اور پھر ہم آ جائیں گے معیشت کے حوالے سے بھی جو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا ہمیں اور وہ نہیں کرنا پڑا الحمدللہ. سر جی بہت شکریہ سائم صاحب. دیکھیں، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ یہ بہت خوشائند ڈیولپمنٹ ہے، اور جیسے پاکستان نے سیز فائر کروایا، پھر MOU کروایا، اور اب ہم ایک اور ڈائریکشن کی طرف چل پڑے ہیں. اور وہ ڈائریکشن جو ہے وہ بیسیکلی اسی MOU کے اوپر کھڑی ہے کہ ہائی لیول کمیٹی بنے گی جو کہ تمام جو پولیٹیکل اوورسائٹ کو دیکھے گی اس میڈیشن پروسیس کے اندر. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، دیکھیں 3-4 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. جو ورکنگ گروپ ہیں وہ نیوکلیئر کے اوپر ہیں، کیونکہ ایران امریکنز انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ نیوکلیئر جو فیسلٹیز ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جس کو ٹرمپ صاحب نیوکلیئر ڈسٹ کہتے ہیں، وہاں پہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. ان ریٹرن ظاہری بات ہے ایران چاہتا ہے کہ اس کی جو فائنینشیل سینکشنز ہیں اس کے اوپر وہ ختم ہو. اور ابھی اگر آپ نے دیکھا ہو کہ عباس عراقچی صاحب کی بھی ایک جو ٹویٹ آئی جو کہ پاکستان کے فارن آفس کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں. عموماً آپ کو پتا ہے ایرانی ایڈمنسٹریشن جو ہے، جو لیڈرشپ ہوتی ہے، بڑی کاشس ہوتی ہے، لیکن بڑی انہوں نے کھل کے اس چیز کو اپریشیٹ کیا کہ چیزیں بالکل ٹھیک ڈائریکشن میں ہیں. تو ظاہری بات ہے نیوکلیئر کے حوالے سے ایران نے اب کیا سپیس دینی ہے، کیا انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے وہاں پہ انسپیکٹرز جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتا IEA کے جو ہیڈ ہیں وہ موجود تھے اس لسن سمٹ کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کو ریٹرن جو ہے وہ ایسٹس ملیں گے، اس کو جو فروزن ایسٹس وہ ریلیز ہوں گے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ کتنے پیسے آئیں گے وہ بھی ظاہری بات ہے ڈسکس ہوگا. ایران اپنا تیل بیچ سکے گا، پیٹرو کیمیکلز کا بزنس کر سکے گا. اور سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس جو اعلامیہ آج کا جاری ہوا، اس میں بیسیکلی ایران کے لیے بھی ایک چیز ہے کہ جو لائنز آف کمیونیکیشن ہے وہ بھی اوپن رکھنی ہے، تاکہ جو پیراگراف 5 ہے MOU کا، جس کا مقصد یہ ہے کہ جو کمرشل ویسلز ہیں اسٹریٹ آف ہارموز سے وہ چلتی رہیں. ایران کمرشل ویسلز کو نہیں روکے گا. ایران
اسٹریٹ آف ہارمز کو کھول کے رکھے گا. اس کے حوالے سے بھی جو کمیونیکیشن ہے, جو ایڈڈ کمیونیکیشن ہے, یعنی کہ اگر ایکسٹرا کمیونیکیشن بھی کرنا پڑتی ہے تو اس کو فوکس کی, کیونکہ امریکہ کے لیے اسٹریٹ آف ہارمز بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹرمپ صاحب بار بار ذکر کرتے ہیں تیل کی قیمتیں دیکھیں کم ہو گئی ہیں, ہم یہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں, کیونکہ اگر ایران اسٹریٹ آف ہارمز دیکھیں بند کرتا ہے تو امریکہ کو اپنی فوجیں وہاں پہ رکھنی پڑیں گی, ایران کا بلاکیڈ کرنا پڑے گا, تو وہ پھر ایک اور چیزیں چل پڑتی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ چیز کی. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے سائم صاحب, وہ بیسیکلی ڈی کانفلکشن سیل ہے. اب دیکھیں یہ جو ڈی کانفلکشن سیل ہے, اس کو اگر آپ تھوڑا اسٹڈی کریں تو اس سے مراد یہی ہے کہ ایرانی جو لیڈرشپ ہے اور پاکستانی اور تمام نے یہ کوشش کی کہ ہمیں ان پروسیسز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جو کانفلکٹ کو ریزالو کریں, اور وہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے جس سے مزید بہتر ہو. تو یہ ایرانی کیونکہ انٹرسٹڈ ہیں کہ یہ, کیونکہ اسرائیل آپ کو پتا ہے اسپوائلر ہے, جو کہ ساری دنیا نے دیکھ لیا, امریکن ایڈمنسٹریشن نے بھی اس کو آئیڈینٹیفائی کیا. تو بیسیکلی یہ جو ڈی کانفلکشن سیل ہے اس کی امپورٹنس ہے, اور ایرانینز بھی اس میں انٹرسٹڈ ہیں, کیونکہ یہ سیل کیا کرے گا کہ جو لیبنان کے اندر اور جو اسرائیل حملے کرتا ہے اس کے حوالے سے اس کی امپورٹنس ہے, اور جو ملٹری آپریشن ہے ان کو ٹرمینیٹ کروانا ہے, یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے. اور کیونکہ لیبنان میں جو سیز فائر ہے دیٹ از پارٹ آف دی MOU, جو کہ سائن کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, ایرانی پریزیڈنٹ نے اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے, تو اس کو میک شور کرنے کے لیے بھی یہ چیز کی گئی. سو جس طرح ایران کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے کہ وہ کمرشل ویسلز کو روکے گا نہیں, اسی طرح اسرائیل جو ہے اس کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے کہ وہ کوئی ایسی غلطی نہیں کرے گا اور لیبنان پہ حملے نہیں کرے گا. تو میرا خیال ہے کہ دونوں سائڈز کے لیے اس میں ہیں. بالکل. میں قمر چیمہ صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. ہم یہاں پر آج امن کی بات کر رہے ہیں, ہم پاکستان کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ہم پیس چاہتے ہیں کہ پریویل ہو پوری دنیا میں, ٹھیک ہے. بٹ ہیونگ سیڈ آل آف دیٹ سر, یہاں پہ کسی کی ہار جیت کی بات میں نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن میں انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ سے سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس ساری جنگ کے اندر, سارے واقعے کے اندر امریکہ نے کیا اچیو کیا. چلیں اسرائیل کا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نتن یاہو کے سر پر جنگی جنون سوار ہے, پھر وہ ایک گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں, پھر وہ چاہتے ہیں کہ خلیجی ممالک آپس میں لڑ پڑیں, پھر وہ ایران کے ریزسٹنس ایکسس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اب 300 بلین پے کریں گے ایک ایسی اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوانے کے لیے جو کہ آلریڈی ہی کھلی ہوئی تھی. سر اس ناکے پہ لا کے ناکا نیول بلاکیٹ لگا دیا, پھر دفاعی بجٹ اتنا ڈرین ہوا, پاپولیرٹی گراف الگ گرا, مڈ ٹرم سر پہ اب وہ اتنے پریشرائزڈ ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی, بکھلاہٹ میں وہ ٹویٹیں ماری جا رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہی اچیو کر لیا؟ دیکھیں امریکی صدر کے لیے تو لارجلی وہ اپنی بڑی روزی پکچر پیش کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے لیے روزی پکچر ہے نہیں ہے. ان کے لیے مسئلے تھے. دیکھیں تیل کی قیمتیں بڑھی, پبلک اوپینین ان کے خلاف ہوئی, یورپین یونین مطلب وہ نیٹو پارٹنرز جو ان کے اوپر ان کو بڑا اعتماد تھا, انہوں نے کہا سوری ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. برطانیہ جو کہ ہر دفعہ آپ کو پتا سائم صاحب امریکہ کے ساتھ جاتا ہے, انہوں نے کہا سوری ہم آپ کے ساتھ اس میں نہیں جائیں گے. پھر انہوں نے کہا جی کہ چائنا جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کھلوائے, تمہارا بھی تو تیل یہاں سے گزرتا ہے, کوئی بھی نہ آیا. پھر امریکہ, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ خود بھی تو اسٹریٹ آف ہارمز کو نہیں کھلوا سکا ملیٹریلی. کھلوانا تو دیکھیں ٹیبل پہ بیٹھ کے چیزیں ہوئی ہیں. تو ایک چیز تو یہ بھی پتا ہے کہ امریکن ملٹری کی بھی لمیٹیشنز ہیں, اور یہ بھی اس سے ہمیں سائم صاحب کنکلوڈ کرنے کو دیکھنا ہے کہ جو امریکہ ہے وہ رجیم چینج اب نہیں کر سکتا. اس کی وہ امریکہ ٹھیک ہے $1 ٹریلین کا اس کا ڈیفنس بجٹ ہے, لیکن رجیم چینج کرنا نہ تو کوئی پروفیٹیبل آئیڈیا ہے, نہ اس کو میرا خیال ہے اس کو ظاہر بات ہے امریکی سسٹم بھی دیکھیں گے کہ وہ کیا. لیکن ان کے سامنے آپ کو پتا ہے کہ وینزویلا والی ایک ڈیولپمنٹ تھی, لیکن ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو وہ ایران کو ریڈ ہی نہیں کر پائے کہ ایران کی 50 سالہ تاریخ, ایران کا ریولوشن, ایران کی ریلیجیو پولیٹیکل لیڈرشپ, ایران کی ملٹری کی ڈیولپمنٹ, اور وہ میرا خیال ہے کہ اسرائیل کے کہنے پہ اس جنگ میں گئے. اور آپ کو پتا ہے کہ اسرائیلی پرائم منسٹر تو سارے امریکی صدور کو سٹارٹنگ فرام اوباما, جو بائیڈن, اور ان کو بھی کہتے تھے کہ آؤ جنگ کے لیے, لیکن وہ نہیں چاہتے تھے. لیکن ٹرمپ صاحب کو یہ تھا, جو میری ذاتی رائے ہے کہ ٹرمپ صاحب کو یہ تھا کہ ہم, اور انہوں نے یہ شروع میں کہا بھی تھا کہ ہم انرجی ڈومیننس جو ہے وہ چاہتے ہیں, اور ایران کے اگر ہم رجیم چینج کر لیں تو انرجی ڈومیننس ہوگی. میرا خیال ہے وہ اس میں بری طرح ناکام رہے ہیں, اور امریکن فارن پالیسی کے حوالے سے بھی ڈسکس ہو رہا ہے
کہ امریکہ کی ملٹری کی لمیٹیشن ہے. امریکہ کو دیکھیں اس کے پارٹنرز اس کے ساتھ نہیں رہے. نیٹو کے اوپر کوشچن مارک لگ گئے. نیٹو کے اندر ڈیبیٹ شروع ہو گئی. ایون کہ بہت سارے یورپین ممالک نے کہا کہ ہم امریکہ کو اپنی ایئر بیسز استعمال نہیں کرنے دیں گے. تو میرا خیال ہے کہ بڑے پیمانے کے اوپر اچھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے اور انٹرنیشنل سسٹم کے اندر اب چیزیں اور ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. صاحب جب یہ جو ہم اسلام آباد میمورینڈم ہے 14 نکاتی، جب ہم اس کی یہ جب پڑھتے ہیں 14 نکات، تو پڑھ کے ایک چیز تو بڑی واضح ہوتی ہے کہ دس 14 پوائنٹس آر انکلائنڈ ٹورڈز ایران. یہ تو چیز سمجھ میں ایک آ جاتی ہے، ایک لے مین کو بھی پڑھ کے سمجھ آ رہی کہ اس کی انکلینیشن کس طرف ہے. لیکن جب میں آپ سے یہ بات جاننا چاہوں گا کہ سر یہ جو 14 نکات ہیں، جب اس کے ارد گرد گھومتے ہوئے کوئی حتمی پیس ڈیل سائن ہوگی، کیا وہ پیس ڈیل جے سی پی او سے اسٹرانگ ہوگی؟ اور وہ جب ہمیں پتہ ہے کہ ایک ٹریڈ مارک جے سی پی او ایک ڈیل تھی جس میں P5+1 تھے، اور اوباما ایڈمنسٹریشن میں کیا وہ جب آج تک اس کی چرچے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ خیر اس چیز سے نگیٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بڑی فضول قسم کی ڈیل تھی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 14 نکات ہیں یہ اس ڈیل کے ایکویلنٹ ہیں، اس سے زیادہ اسٹرانگ ہے؟ دیکھیں، میں آج بھی امریکہ کے اندر جو ڈیموکریٹس ہیں وہ ابھی امریکن میڈیا پہ آتے ہیں اور وہ آ کے یہی کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ڈیل کر رہے تھے وہ ایسی ڈیل نہیں تھی. ہم ساری سینکشنز ایران سے ختم نہیں کر رہے تھے. ہم جو ٹرمپ ان کو دے رہا ہے ہم تو یہ سب کچھ نہیں دے رہے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کا مڈل ایسٹ کا ویو چینج ہوا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے ٹرمپ 1.0 کے اندر اسرائیل کو خطے کے اندر مین اسٹریم کیا تھا، ابراہیمک ایکارڈ کروائے تھے، اسی طرح ایران کے پاس بہت انرجی ہے اور امریکہ ری انڈسٹریلائزیشن چاہتا ہے. اور وہ ری انڈسٹریلائزیشن تب ہو سکتی ہے جب آپ کے پاس انرجی ہو، کیونکہ چائنا بہت سارا تیل کنسیشنل قیمتوں پہ ایران سے لے جاتا ہے. تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے لیے سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں آج بھی اگر آپ دیکھیں جے ڈی وینس نے وہاں پہ کیا بات کی جب پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید آصم منیر کے ساتھ کھڑے تھے. انہوں نے کہا مجھے ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم نے ایران کے ساتھ ایک نیا پیج کھولنا ہے. ہم نے ایران کو انٹرنیشنل سسٹم میں مین اسٹریم کرنا ہے. ہم نے ایران کی اکنامک انٹیگریشن کرنی ہے. اسرائیل کو پرابلم اس چیز سے ہے کہ، اور دوسرے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو اٹ مینس کہ ان ریٹرن امریکہ کو کیا ملے گا. امریکہ مڈل ایسٹ میں ایک اور بیلنس آف پاور چاہتا ہے. وہ اسرائیل کو بتانا چاہتا ہے کہ بھائی تمہاری میرے پاس کیا یوٹیلٹی ہے، میں تمہیں اسلحہ بھی دے رہا ہوں، پولیٹیکل ڈپلومیٹک پروٹیکشن بھی دے رہا ہوں، مجھے کیا مل رہا ہے. ایران سے تو سستا تیل مل سکتا ہے، ایران سے تو ہم اور چیزیں کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایران کو انرجی کے لینس سے دیکھا جا رہا ہے، ایران کو چائنا کے لینس سے دیکھا جا رہا ہے، ایران کو G2 کے لینس سے دیکھا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر آئندہ کچھ دنوں کے اندر جیسی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، اگر ایران کی ریکنسٹرکشن اینڈ ری ڈیولپمنٹ کے لیے مڈل ایسٹ کے اندر کولیشن بنتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے پیچھے بھی آپ دیکھیں گے کہ ٹرمپ صاحب ہو سکتے ہیں اور ان کے لوگ ہو سکتے ہیں، ان کے بزنس پارٹنر ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آئل کمپنیز جس طرح امریکن آئل کمپنیز وہاں پہنچی تھی، وہ دیکھیں نا پیٹرو کیمیکلز اور آئل کے اوپر سینکشنز ختم ہو گئی ہیں. تو کس کو چاہیے وہ؟ وائی وڈ امریکہ وانٹ کہ ایران کا جو تیل ہے اس کے اوپر سینکشنز نہ رہیں؟ وہ کہتے ہیں سینکشنز نہیں ہونی چاہیے ایران کے تیل کے اوپر. تو یہ دیکھیں، یہ بتاتا ہے کہ بیسیکلی جو مڈل ایسٹ کی پالیٹکس ہے وہ چینج ہونے جا رہی ہے. اور مجھے سب سے اچھی خوشی یہ لگتی ہے کہ آج اگر ایران گلوبلی مین اسٹریم ہوگا، ایران اگر گلوبلی اکنامکلی انٹیگریٹ ہوگا تو اس کے پیچھے پاکستان کی ایفرٹس ہیں. اور یہ 50 سالہ ایران کی پالیسیز نہیں ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا یہ ویو ہے یا یہ امریکی سسٹم کا ویو ہے. یہ نہ ہو کہ اوباما ڈیل کر کے گئے تو ٹرمپ نے ختم کر دی، اور ٹرمپ ڈیل کریں تو آئندہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ختم کرے. ہاں اس ایم او یو کے اندر یہ تو ہے کہ سیکورٹی کونسل کی سٹامپ لگے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ امریکی صدر کانگریس کی سٹامپ نہیں لگوا سکتے اس کے اوپر کہ جوائنٹ سپورٹ کانگریس کی ہو، بائی پارٹیزن سپورٹ ہو اس ایگریمنٹ کے لیے، لیکن وہ یو این سیکورٹی کونسل سے کروا سکتے ہیں. اس وقت اوباما نہیں کروا سکے تھے. تو یہ امریکن پالیٹکس کے اندر جو اتار چڑھاؤ ہے یہ بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ایران کی جو مین اسٹریمنگ ہے یہ اسرائیل کو میسج ہے اور میسج ٹو آل دی عرب نیشنز ہے کہ ان کے ساتھ مل کے کام کریں. اور امریکہ کیونکہ چائنا کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اور امریکہ نے پچھلے کئی مہینوں کے اندر تمام پارٹنرز کو کہا ہے کہ امریکہ کے اندر انویسٹمنٹ کریں. جاپان کو کہا، انڈیا کو کہا $500 ارب لگاؤ، یورپین کمپنیز کو کہا،
اور سب کو کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ تو جو ری انڈسٹریلائزیشن ہونی ہے وہ آپ نے انرجی کے ذریعے کرنی ہے. تو انرجی مارکیٹ آپ کی ایکسیس ہوگی, آپ کے پاس وہ گیس ہو, وہ پیٹرول ہو, وہ باقی چیزیں ہوں, تو تب جا کے آپ چیزیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے ایران کو پیٹروکیمیکلز اور بہت ساری چیزوں میں, تو انہوں نے بیسیکلی دیکھا کہ ایران کو اگر اسرائیل کے لینس سے دیکھیں گے تو آپ کو تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا, کیونکہ اسرائیل کا تو ایک اپنا خاص لینس ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ امریکن لینس سے دیکھنا چاہیے, جو امریکہ فرسٹ یا میک امریکہ گریٹ. یہ بات آپ نے بڑی زبردست کی. اچھا, ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ والی باتیں کہ جناب ایران رکھ سکتے ہیں بیلسٹک میزائل. آپ کو یاد ہے کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کہتے تھے کہ جناب یہ تو بیلسٹک میزائل بھی تو ہمیں لگتا تھا کہ جنگ شروع ہوئی ہے. آج وہ ڈونلڈ ٹرمپ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جب باقی ممالک کے پاس ہے تو ایران بھی رکھ سکتے ہیں, ایران سے ناانصافی ہو جائے گی. دوسری بات, وہ ایران کو کہتے ہیں کہ ہم ورلڈ ٹریڈ میں ویلکم, گلوبل ٹریڈ میں ویلکم کریں گے, ایران اپنا آئل فریلی ٹریڈ کر سکے گا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, جو ہم نے ایک لچک دیکھی ڈونلڈ ٹرمپ کے بیہیویئر میں, سر جنگیں ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب تباہی لے کے آتی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ سبق بھی بہت سے لے کے آتی ہیں. بہت سے ممالک نے لیسنز لیے اس جنگ سے, ہم نے اپنا سیکھا, ہر ملک نے اپنا اپنا حصے کا سیکھا. کیا آپ کو لگتا ہے ایران کو اس بات کی ریئلائزیشن, ایران والی سائڈ پر بھی اس بات کی ریئلائزیشن ہو چکی ہے کہ حقیقی معنوں میں اصل میں کون ہے مشکل وقت کا ساتھی؟ پاکستان جو ہے وہ نہ صرف ایک ہمسایہ ملک ہے بلکہ برادر ہمسایہ ملک ہے. دیکھیں سائم صاحب, بات سیدھی سی ہے. ایران جب دیکھیں, ایران ہمارے امریکہ سے کتنے اچھے تعلقات ہیں. آج جے ڈی وینس کہہ رہے تھے وی لو پاکستان, ٹرمپ صاحب کہتے ہیں مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل. پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان کی کیا کیپیبلٹی ہے. اور پچھلے سال جب ایران کے اوپر حملہ ہوا تھا تو تب بھی پاکستان نے کنڈیم کیا. ابھی امریکہ کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات ہونے کے باوجود دیکھیں پاکستان کی فارن آفس, پاکستان کی فارن پالیسی اور ایز اے اسٹیٹ ہماری بڑی کلیئرٹی ہے ہماری لیڈرشپ کے اندر. وی اسٹینڈ ود انٹرنیشنل لا, ہم انٹرنیشنل لا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ایران کے نیوکلیر پروگرام پہ حملہ ہوا تو ہم نے دیکھا کہ بھائی یہ تو این پی ٹی کے ممبر ہیں, نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے, یہ تو آئی اے کے ساتھ تمام طرح کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کا حق ہے سول نیوکلیر ٹیکنالوجی, تو یہ ان کو ڈینائی کیا گیا, یہ ان کو مارا گیا. ہم انٹرنیشنل لا کا ساتھ دیں گے, ہمارے بائیلیٹرل تعلقات کسی ملک سے کیسے بھی ہوں, لیکن ہمیں انٹرنیشنل لا کو سپورٹ کرنا ہے. تو ایران نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا, دنیا نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا, جبکہ باقی دنیا کے مسلم ممالک جو ہیں میجورٹی جو ہے وہ سائلنٹ رہے. تو ایران نے اس کو, ایران کی پارلیمنٹ میں تشکر پاکستان کے نعرے لگے, شکریہ پاکستان, فیلڈ مارشل کے آپ کو پتہ ہے گانے بنے وہاں پہ, شکریہ کے. اور روز رات کو جب تہران کے اندر ایرانی باہر نکلتے تھے تو پاکستان کے جھنڈے تہران کے اندر لہرائے جاتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہسٹورک بہت ساری جو کئی دفعہ مسکنسیپشنز رہیں وہ ساری ختم ہو گئی, اور ایران نے اس چیز کو محسوس کیا کہ اگر ہمارا کوئی دوست ہے عالم اسلام میں تو وہ صرف اور صرف پاکستان ہے, جس کے فیلڈ مارشل نے جنگ بھی بند کروائی, سیز فائر بھی کروایا پاکستان کے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل نے, اور دوسری بات مدد بھی کی. آپ امیجن کریں ایک خون کو کہتے ہیں نا, ایک جان بچانا بھی جو ہے وہ کتنی بڑی آپ کی اسلام کے اندر وہ کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. تو ہمارے فیلڈ مارشل نے اور پرائم منسٹر نے جب سیز فائر کے اعلان کیے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایران کے اندر کیا خوشی کی لہر ہوگی. دنیا کو ہم نے کیا پیغام دیا. تو ڈپلومیٹکلی, پولیٹیکلی ہم نے اپنی سکلز اور کیپیبلٹیز شو آف کی ہیں کہ ہم کتنے قابل ہیں. ملیٹریلی تو ہم نے پچھلے سال بھارت کو آپ کو پتہ ہے سبق سکھا دیتے ہیں, جب بھی ان کو ایڈونچر کرنے کا شوق ہوتا ہے وہ تو ہم حساب ادھر ہی سیکنڈز اینڈ منٹس میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہمارے لیے بھی, ہمارے لوگوں کے لیے بڑا اچھا ایک موقع ہے کہ ہمیں اپنی کیپیبلٹیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دنیا میں کیسے دیکھ رہی ہے, ہمیں اپنے اوپر اعتبار کرنا ہے, ہمیں ٹرسٹ کرنا ہے اپنی لیڈرشپ کے اوپر, ملک کے اوپر. ایک مضبوط ملک ہے, دنیا میں آج مقام ہے ہمارا. بالکل, اور اس مقام کو, اس عزت افزائی کو کیش آؤٹ کرنا ہے, راہیں ہموار کرنی ہے, جو اپرچونٹیز ہیں ان کو ٹیک اپ کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, آپ خبر سویرا کے لیے وقت نکالا, جہاں ہم بات کریں کہ دنیا میں پیس پریویل کر رہا ہے فائنلی پاکستان کی کاوشوں کی وجہ سے, تو اس امن کے ثمرات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. جب ہم نے دیکھا تھا کہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو اگر میں لنڈن برینٹ کی بات کروں یا ویسٹ ٹیکسس کی بات کروں 65, 68 اس طرح 67, 68 پہ تھے, اور پھر ایک دم سے ہائیک کی, اور کہاں
वहां पर गए 2-4 दिनों के अंदर 119 के ऊपर एकदम से इंक्रीज हुआ, पाकिस्तान में भी फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हो गई। लेकिन अब जब आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें कम हो रही हैं तो हम देख रहे हैं पाकिस्तान में उसके समरात आ तो रहे हैं लेकिन उतनी तेजी से नहीं आ रहे जितनी तेजी से वो इंक्रीज हुए थे। मरकजी हुकूमत अपना काम करती हुई नजर आ रही है। 74 रुपीज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अभी ये फ्राइडे गुजरा है, गुज़िश्ता फ्राइडे को, इसमें पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में 74 रुपीज का डिक्रीज किया गया। अगर मैं डीजल की बात करूं 67 रुपीज पर लीटर डीजल में कमी की गई। तो मरकजी हुकूमत ने तो कर दिया। अब यहां पर रोल आता है मकामी हुकूमत का, एसीज का, डीसीज का। वो इस चीज को यकीनी बनाए कि जनाब जब पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए बढ़ते थे, 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए बढ़ जाते थे, साथ ही दूध, दही, अंडे, अशिया खुरोनोश, सब्जियां, किराए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फौरन से अगले दिन ही रात को 12 बजे नोटिफिकेशन आया है, सुबह 8 बजे की जो बसें हैं उन्होंने किराए इंक्रीज कर दिए। सुबह उठ के आप नाश्ता लेने जाएंगे, हर चीज का डिफरेंट रेट है। अब यहां पर एसीज कहां पे हैं, डीसीज कहां पे हैं, क्यों नहीं इंप्लाई करवाया जा रहा, क्या हो रहा है, किराए कम हुए नहीं हुए, कितने कम हुए, जानेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, पेशावर और कोयटा से। कराची से इशरत खान हमारे साथ मौजूद हैं, पेशावर से नवाब शेर हैं और कोयटा से अब्दुल्ला मगसी ने हमें ज्वाइन किया। हम सबसे पहले रुख कर लेंगे कराची का। इशरत, बताइएगा इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या ट्रांसपोर्ट किरायों में वाज़े कमी आई है, और साथ ही अगर मैं शेख खुरोनोश का भी आपसे पूछ लूं, शेख खुरोनोश में भी कीमतों में कमी आई है कि नहीं? साइम कहाँ मौजूद हूँ तो मैं आपको बताऊं कि मैं इस वक्त ताज कॉम्प्लेक्स, जहाँ से इंटरसिटी जो बसेस है वो मुख्तलिफ पाकिस्तान के एरियाज में सूबों में जाती हैं, वहाँ मौजूद हूँ। एक बात तो डन है, बल्कि लिखी जा चुकी है और उस पर स्टैंप लग गया है कि प्राइस बढ़ेगी, चीज़ों की प्राइस बढ़ेगी, लेकिन प्राइस कम होगी पेट्रोल की तो चीज़ों की जो प्राइस है वो कम नहीं होगी। अभी चूंकि मैं ताज कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ और यहाँ छोटी बसेस जो सिंध के इंटीरियर, सिंध के इलाके हैं वहां जाती हैं, जिनमें बदीन है, सक्कर है, लाड़काना है, हैदराबाद है, जिनके जो किराए थे 1600 थे, 1500 थे, किसी के 1400 थे, ऐसे उनमें सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए की कमी की गई है, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए की। जिसकी 1500 है वहां 100 रुपए की कमी कर दी, मतलब आटे में नमक के बराबर। लेकिन जो बड़ी बसेस है जो दूर के एरिया में जाती हैं, जैसे इस्लामाबाद है, पिंडी साइड है, केपीके है या बलोचिस्तान की साइड है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये आपने बताया है कि सिर्फ 100 रुपए की किरायों में कमी की गई है। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि जब हुकूमत पाकिस्तान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फर्ज करें 5 रुपए 6 रुपए कमी करती थी, तब हम देखते थे कि ये 100 रुपए 60 रुपए 70 रुपए तब कमी होती थी। 74 रुपए कमी हो गई है पर लीटर पेट्रोल के अंदर। अभी भी कोई खातिर खा नुमाया कमी नहीं है ट्रांसपोर्ट के किरायों के अंदर। आप बता रही हैं 100 रुपए सिर्फ कम किए गए हैं। ये साहिब मेरी पूरी बात आप सुने, ये सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट की बता रही हूँ जो दूसरे सिटीज में जाती हैं, जैसे दूर वाले एरियाज हैं, जैसे कि इस्लामाबाद है, पिंडी साइड है, या पेशावर साइड है, कोयटा साइड है, वहाँ की जो बसेस है, कुछ लग्जरी बसेस है जिनकी 6500, 7000, 8000, 10,000 किराए हैं, उनमें एक पैनी कम नहीं हुआ। वही किराया चल रहा है जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ी थी और किराए बढ़े थे, वही किराया शहरियों का। जो दूसरे शहरों में जाने वाले मुसाफिर हैं उनका यही कहना है कि जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो किराया यूं चुटकी बजा के बढ़ा दिया जाता है, लेकिन जब कम होती है, आप खुद सोचिए कि पर लीटर 74 रुपीज पेट्रोल में कम किए हैं, जबकि 67 पर जो डीजल के हिसाब से कम किए हैं, उसके बावजूद अगर एक पैनी कम नहीं किया तो आवाम कहाँ जाएगी, जबकि उन्होंने अपने अपने घरों में जाना है। ये तो हो गई ना ट्रांसपोर्ट की बात, ये तो बड़ी दिल दुखा है आपकी बात सुनकर ट्रांसपोर्ट किराए के हवाले से। हमें जरा बताएं दूध, अंडे, अशिया खुरोनोश, सब्जियां, इनकी कीमतें कम हुई हैं कि नहीं? दूध की जो प्राइस है वो 240 रुपए पर लीटर के हिसाब से आपको मिल रहा है, लेकिन उसकी प्राइस जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई। इसी तरह अगर दही की बात की जाए तो दही कहीं 350 रुपए किलो और कहीं 400 रुपए किलो है, लेकिन उसकी प्राइस कम नहीं हुई। एक मूंग की दाल, चने की दाल, माश की दाल, मसूर की दाल, उनकी प्राइस मालूम की जाए तो वो भी आपको 350 से 400 रुपए किलो दस्तयाब होगी, जबकि यही जब पहले की प्राइस अगर मालूम की जाए तो वो 250, 290, 280, 270 दस्तयाब थी। यानी कोई कमी नहीं आई। खातिर खा आप बता रही हैं, हमेशा कराची से हमें रिपोर्ट करिए, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हम जरा रुख कर लेते हैं कोयटा का। कोयटा से अब्दुल्ला मगजी हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल्ला, कराची में तो ना ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी आई है, ना ही कोई अशिया खुरोनोश की कीमतों में खातिर खा कमी आई है। कोयटा में क्या हालात है?
बिल्कुल जी, अक्सर जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो ताजिर बिरादरी जितनी में है वो कसूर पेट्रोलियम मसनूआत को ही ठहराता है कि उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है, क्योंकि हमने भी कीमतें बढ़ा दी हैं, कीमतों में इजाफा कर दिया है। तो यहाँ देखा जा रहा है कि एकदम कोई 70 रुपया या 50 रुपया फी लीटर फ्यूल की कीमतों में कमी आ जाती है। तो देखा ये जा रहा है कि यहाँ पे के जो किराए हैं एक दफ़ा बढ़ जाएं, जो बसों के किराए हैं वो एक दफ़ा बढ़ जाएं, या अशिया ज़रूरिया की कीमतें हैं वो एक दफ़ा बढ़ जाए तो फिर दोबारा नीचे आने का नाम ही नहीं लेता। इस टाइम देखें, वफाकी हुकूमत ने एक इकदाम की है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की है, ताहम इस पे बाद में जो महंगाई को कंट्रोल करना या महंगाई को एक दायरे कार में रखना, ये सूबाई हुकूमतों का काम है और इंतज़ामिया का काम है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो चीज़ें पेट्रोल महंगा होने के बाद जो कीमतें थी, जो पेट्रोल सस्ता होने के बाद जो कीमतें हैं यकसा हैं, कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ। जो अंडा फी दर्जन 280 रुपये में खरीद रहे थे, अब भी वो 280 रुपये में, कोई खातिर ख्वाह उसमें फ़र्क नहीं आया। ताहम जो शहरी हैं बरहा यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो ज़िला इंतज़ामिया है, DCs हैं, ACs हैं, और उनसे मुतालबा करिए कि खुदारा कीमतों में इस्तेकाम लाएं और किरदार अदा करें, सड़कों पे आ जाएं और मार्केटों को देखें कि क्या सूरत हाल है मार्केटों में, क्या आया मार्केटों में कोई कमी आई है या नहीं आई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद जो अशिया ज़रूरिया है उनकी कीमतों में इस्तेकाम आई है या नहीं आई है। लेकिन इस तरह कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। बहरहाल शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि ज़िले इंतजामिया को इकदाम करने पड़ेंगे, जो प्राइस कंट्रोल शहरी तो बेचारे मुतालबा ही कर सकते हैं और शहरी क्या ही कर सकते हैं। हमारे साथ रहे अब्दुल्ला मक्सी, आप हमें कोयटा से अपडेट कर रहे थे, जरा पेशावर का रुख कर लेते हैं। नवाब शेर, आप बताइएगा, कराची में और कोयटा में तो ये सूरत हाल है, कोई नुमाया कमी नहीं आई, ना किरायों के अंदर ना ही अशिया खुरोनोश के अंदर। पेशावर में क्या सूरत हाल है? पेशावर में भी यही सूरत हाल है जो कराची और कोयटा में भी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी आई है, लेकिन उनके समरात अभी तक जो है वो आवाम को नहीं मिल सके और महंगाई उसी तरह बदस्तूर उरूज पर है। अगर अशिया खुर्दनोश की बात की जाए तो उनकी कीमतों को भी पर लग चुके हैं। इसी तरह अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो उनके किरायों में कोई कमी नहीं की गई है। और अब भी पेशावर के मुख्तलिफ मार्केटों में जो है वो अशिया खुर्दनोश की कीमतें काफ़ी ज़्यादा है। अगर सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियां भी जो है वो 100 से लेकर 150 रुपये और 200 और 300 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह फ्रूट की बात की जाए तो फ्रूट की कीमतें भी काफ़ी ज़्यादा हुई है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पिछले चंद दिनों के दौरान जिंदा मुर्गी की कीमत जो है वो 305 रुपये फ़ी किलोग्राम से बढ़कर 345 रुपये फ़ी किलोग्राम तक हो गई है। चाहिए तो ये था कि ये मजीद इनकी कीमतें कम हो जाती, लेकिन रोज़ बरोज़ जो है वो कीमतें बढ़ती जा रही है। आटा, चीनी, घी सब कुछ महंगा होता जा रहा है, लेकिन आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ज़िले इंतज़ामिया मुतल्लिका इदारे जो है वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं और अभी तक कोई एक्शन जो है वो इसके खिलाफ नहीं लिया गया। और जिस तरह के आपने बता दिया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अगर 1 या 2 रुपये इजाफा होता है तो अगले ही दिन हम देखते हैं कि खुद साख्ता जो है वो ट्रांसपोर्टरों ने भी किराया बढ़ाया होता है। चाहे दुकानदारों को देखे तो उन लोगों ने भी जो है वो रेट बढ़ाए होते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों रेट बढ़ाए तो उधर से कहा जाता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा हुआ है तो हमने कीमतें बढ़ाई है। लेकिन जब कीमतें कम होती है और फिर वही ट्रांसपोर्टरों और दुकानदारों से जब पूछा जाता है कि अब उनकी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, आप रेट क्यों नहीं कम कर रहे, तो वो आगे से कह देते हैं कि अभी तक कोई हमें सरकारी नरखनामा मौसूल नहीं हुआ, यही वजह है कि हम जो है वो उसी पुराने रेट पर जो है सारी चीजें फरोख्त कर रहे हैं। तो अभी तक जो है वो मुतल्लिका इदारे ये बताइए, तो ये अशिया खुरोनोश की अगर बात कर लूँ, बेसिक सब्जियों की कीमतें कम हुई हैं, अंडा, दूध, रोटी कीमत में कमी हुई है? जी बिल्कुल साइम, न रोटी की कीमतों में कमी आई है, न सब्जियों की कीमतों में कोई कमी आई है, न गोश्त की कीमतों में कोई कमी आई है, न अंडों की कीमतों में कमी आई है। उसी तरह बदस्तूर उनकी कीमतें महंगी से महंगी है और महंगाई जो है वो उरूज पर है। शहरी जो है वो काफ़ी परेशान है। शहरियों का यही कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, लेकिन उनको जो है वो समरात अभी तक मिल नहीं सके। और जिस तरह के मैंने बता दिया है कि जो कम से कम सब्जी का जो रेट है वो 100 रुपये फ़ी किलोग्राम है, और इसी तरह अगर देखा जाए तो 200-300 रुपये कुछ सब्जियां जो है वो 300 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फरोख्त हो रही है। इसी तरह अगर फ्रूट की बात की जाए तो फ्रूट लेना भी जो है वो आवाम के लिए लेना बहुत मुश्किल
ہو گیا ہے اور ابھی وہ خواب ہی فروٹ کھانے کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آم کی جو فی کلو گرام قیمت ہے وہ 170 سے لے کر 300 اور 400 روپے فی کلو گرام ہے۔ اسی طرح سیب کی بات کی جائے، سیب بھی جو ہے وہ 300 350 اور 400 روپے فی کلو گرام ہے۔ تو فروٹ کی قیمتیں بھی کافی زیادہ ہے، گھی، چینی، آٹا مہنگا، وہ تو پہلے سے ہی مہنگا ہے اور ان کی قیمتوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اسی طرح اگر دالوں کی بات کی جائے تو دالوں کی قیمتوں میں بھی کوئی کمی نہیں آئی، اور جس طرح کہ میں نے بتا دیا کہ ٹرانسپورٹر زراعت جو ہے وہ اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 1 روپے اضافہ کر دیا جاتا ہے تو وہ 10 20 30 روپے جو ہے وہ خود سے بڑھا دیتے ہیں ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا کرایہ کوئی بھی کم نہیں ہوا۔ اگر آپ دیکھیں تو 3 دفعہ جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، کوئی تقریباً 80 سے زیادہ بنتے یعنی تقریباً 90 روپے بنتے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اور نہ ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کوئی کمی کی گئی ہے، نہ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں کوئی کمی کی گئی ہے۔ جو پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ان میں اضافہ جو ہوا ہے اور جو اب کمی ہو رہی ہے نا، تو ان کے ثمرات جو ہے عوام کو نہیں مل رہے ہیں۔ تک پہنچنے چاہیے۔ بہت شکریہ نواب شیر ارشد اور عبداللہ مغزی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بات یہ ہے اپنے ویورز کو بتا دوں کہ مرکزی حکومت، وفاقی حکومت نے تو آپ تک ریلیف پہنچا دیا ہے، ٹرانسفر کر دیا ہے پیٹرول کی قیمتوں میں گزشتہ فرائیڈے کو 74 روپے کمی کر کے۔ اب یہاں پر کردار آتا ہے مقامی حکومتوں کا۔ کیوں نہیں اے سیز اور ڈی سیز فیلڈ میں جا کے اس بات کو یقینی بنا رہے کہ ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی ہو، اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں کمی ہو، سبزی میں کمی ہو، پھلوں کی قیمتوں میں کمی ہو، دودھ دہی کی قیمتوں میں کمی ہو۔ یہاں پر انتظامیہ متحرک ہمیں نظر آنی چاہیے تھی، جو کہ نہیں آ رہی۔ فرائیڈے سے آج منڈے ہے، مطلب 3 دن گزر گئے اور ابھی تک پیٹرولیم قیمتوں کا جو ریلیف تھا، جو کمی کا ریلیف تھا، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام تک لوکلی وہ ٹرانسفر نہیں ہوا، وچ از ویری سیڈ اینڈ ویری انفارچونیٹ۔ لیکن یہاں پر لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، حاضر ہوں گے بریک کے بعد اور گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا جناب۔ اور جو ڈیل ہوئی پاکستان کی ثالثی میں، اس میں کریڈٹ آبویسلی جاتا ہے پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کو اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو، بٹ اس کے علاوہ میں تھوڑا سی ذرا اگر میں کہوں کہ کریڈٹ کچھ میڈیا کو بھی دینا چاہوں گا، وہ اس لیے کیونکہ کل ہم دیکھ رہے تھے ایک بڑا اہم دن تھا، اور ہم تو خیر آپ کو اسکرین پہ نظر آتے ہیں، لیکن اسکرین پہ آنے کے لیے پیچھے ایک پوری ٹیم ہے، اور یہ ٹیم ورک کی بدولت ہی ہم آپ کو ایسے اسکرین پر سموتھلی پروگرام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ہماری کل کی جو ٹیم تھی، خاص طور پر جو ہماری پروڈکشن ٹیمز تھیں، اگر میں اس کی بات کروں، نیوز کی، پروگرامز کی، 14 گھنٹے 12 گھنٹے کی طویل شفٹ۔ اس کے علاوہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اے آر وائی کی روایت ہے اپنے ناظرین کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھنے کی، اور ہر چیز پہ ایک پریسائز انالیسس، ایک ٹرانسمیشن ہم نے دیکھی، اور نہ صرف وہ پاکستان سے تھی بلکہ سوئٹزرلینڈ میں سیلف موجود تھے وسیم بادامی صاحب، سینئر اینکر پرسن ہیں، اور بڑی پریسائزلی انہوں نے ہمیں کانفرنس ہال سے لے کے لابی سے لے کے اس ریزورٹ سے لے کے ہر چیز پر تبصرہ بھی دیا، تجزیہ بھی دیا، اور ہر چیز ہمیں سمجھائی اور بتائی بھی۔ اور غالباً مطلب میرے خیال سے مجھے وہاں پر یہ پاکستانی واحد وسیم بادامی صاحب جو ہیں وہ صحافی نظر آ رہے تھے، براڈ کاسٹ جرنلسٹ میں بات کر رہا ہوں۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ اگر آپ مناظر دیکھیں کہ باہر سے لے کے انٹرنس سے لے کے وفود کی آمد، پھر آپس میں استقبال، ان کا ملنا، مصافحہ، جو گفت و شنید وہاں پر چل رہی تھی، ہر بات کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی، اور ہر چیز ہم تک پاکستان میں رپورٹ کی جا رہی تھی۔ سو ہیٹس آف to all the media personnel working day and night and working so hard۔ امریکہ ایران مذاکرات کے عمل میں، جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا کہ آر وائی نیوز نے پاکستانیوں کو ہر لمحہ باخبر رکھنے کے لیے بہترین رپورٹنگ کی۔ اینکر پرسن سینئر تجزیہ کار وسیم بادامی نے کانفرنس ہال سے رپورٹنگ کی، پاکستان، امریکہ اور ایران کے وفود کی آمد کو براہ راست دکھایا، ایکسکلوسیو مناظر آپ لوگوں کو دکھائے گئے کانفرنس ہال کے بھی۔ تاریخی مناظر یہ گواہی دے رہے تھے کہ پاکستان نے ایک بہت بڑی اچیومنٹ جو ہے وہ اچیو کی ہے، اور اس چیز جب لکھی جائے گی تاریخ میں تو یہ سنہری حروف میں لکھی جائے گی۔ جناب آپ کو کچھ مناظر، کچھ ہائی لائٹس دکھاتے ہیں کل کی اس تقریب کی۔ اچھا جی، ناؤ موونگ فارورڈ، یہ آپ کو بتا دیں کہ اسٹریٹ آف ہورمز، جو کہ آپ کو پتا ہے کہ اٹ واز نیور دا کاز آف دا وار، اٹ واز اے کانسیکوینس آف دا وار، وہ اس جو اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر جنگ مسلط کی تھی اس کے نتیجے میں اسٹریٹ آف ہورمز بند ہوئی، اور پھر اس بند اسٹریٹ آف ہورمز کے اوپر دوبارہ سے ناکہ لگا دیا امریکہ نے، اور اس کو نیول بلاکیڈ کا نام دے دیا۔ تو ایران نے امریکہ پر معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے آبنہ ہرمز کو دوبارہ تمام بحری آمد و رفت کے لیے بند کر دیا ہے، وہاں سے اب بحری آمد و رفت نہیں
نہیں ہو رہی جو ویسلز وہاں سے پاس کر رہے تھے، بند کر دیا گیا تھا. اور ایرانی حکام کے مطابق یہ اقدام لبنان پر اسرائیلی حملوں اور مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد میں ناکامی کا رد عمل میں کیا گیا تھا. اب جناب پاسداران انقلاب نے بھی اس اقدام کی تصدیق کی ہے اور پاسداران انقلاب نے تجارتی تیل بردار اور دیگر بحری جہازوں کو خبردار یہ کیا کہ وہ آبنائے ہرمز کے قریب آنے سے گریز کریں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. آبنائے ہرمز کی کرنٹ سٹیٹ سے بھی ذرا جان لیتے ہیں کہ وہاں پہ کیا سٹیٹس ہے. سر تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار باخبر سویرا. اگر آپ بتا سکیں، چونکہ ظاہر ہے ایک انفارمیشن انفلکس بھی ہے، ساتھ ساتھ کچھ بلری انفارمیشن بھی آتی ہے، ابھی تک اسٹیٹ آف ہرمز سے کیا اسٹیٹس ہے اس کا؟ وہ کھلی ہے مکمل طور پر، وہ بند ہے، وہ پارشلی کھلی ہوئی ہے؟ میرے خیال میں ابھی کھلی ہوئی ہے، اور جس طریقے سے کل یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اور جس طریقے سے بیسیکلی ایشو تو لیبنان کا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے پہلے تو دیور ریلیکٹنٹ ایرانی آنے سے پہلے کترا رہے تھے، لیکن دیٹس وائی نقوی صاحب وہاں پہ گئے. اور جب اب یہ جوائنٹ ڈکلریشن آیا تو اس میں دیر از اے پراپر سیل ابھی بنایا گیا ہے جو مانیٹر کرے گا، لک آفٹر کرے گا سچویشن ان لیبنان. دیٹس وائی کل یہ بات اس میں شامل ہوئی ہے کہ جو شپنگ ہوگی وہ تھرو اسٹریٹ آف ہرمز ہوتی رہے گی اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہوگی. اور میرے خیال میں دیر از اے پازیٹیو انڈیکیٹر ہے کہ وہاں پہ جس طریقے سے کل ہم نے دیکھا ہے کہ 60 days میں انہوں نے کہا بات چیت کر کے دے ول کنکلوڈ اور ایک ایگریمنٹ سائن کریں گے، تو میرا خیال بہت خوش آئند ہے اور بہت ایک کنسٹرکٹیو اینڈ پازیٹیو کل ہم نے کنکلوژنس دیکھے ہیں. اور ٹیکنیکل ایکسپرٹس جو ہیں دے ول کنٹینیو دیئر ورک. تو سو فار میرے خیال میں تھنگس بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اچھا، بہتری کی طرف جا رہے ہیں. بٹ مسعود صاحب، ہیونگ سیڈ آل آف دیٹ وی آلسو نو کہ یہاں پر ابھی اسرائیل ایز اے اسپوائلر ایگزسٹ کر رہا ہے، اور اسرائیل جو متعدد حملے جو کہ جاری ہیں لیبنان میں، سیز فائر کی وائلیشن کنسیڈر ہو رہے ہیں، بٹ نیتن یاہو کے سر سے جنگی جنون نہیں ہٹ رہا. اسرائیل اگر اسی روش پر اپنی قائم رہا تو آپ کو لگتا ہے کہ 60 دن کا جو مرحلہ ہے، ایک جو حتمی فریم ورک کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے 60 days کا جو ٹائم بائی کیا گیا، وہ اس میں کچھ مشکلات، کچھ چیلنجز آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ پاسبلٹی تو تھی. میرا اپنا ذاتی خیال تھا کہ 60 دن بہت کم ہوں گے، کیونکہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن تو 20 مہینے لگے تھے، اور اس کے بعد اس میں بہت ان پٹ تھے، ٹیکنیکل لوگ تھے، بہت پراپر ڈاکومنٹ بنایا گیا تھا. لیکن اس پہ جس طرح کمٹمنٹ کا اظہار کیا گیا ہے دونوں طرف سے، اور جس طرح پاکستان میڈیٹ کروا رہا ہے اس کی طرف ان کی طرف سے، تو انہوں نے یہ کمٹ کیا ہے کہ 60 دنوں میں دے ول کنکلوڈ سم تھنگ. اور کیونکہ ٹیکنیکل آلریڈی پیچھے کام تو چل رہا تھا، جس طرح عمان والوں نے پہلے بات چیت سٹارٹ کروائی ہوئی تھی، پھر اسٹیو وٹکاف بھی ہے، جیرڈ کشنر ہے جو آلریڈی اس پہ انوالو رہے ہیں، وہی عباس راقچی بھی ہیں، تو تھنگس وہ جا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یو کین ناٹ رول آؤٹ پاسبلٹی کہ اسرائیل اس کو اسپائل کرنے کی کوشش کرے گا، اور پاس میں بھی کرتا رہا ہے. اور دیکھیں نا، سیز فائر جو ہم نے کروایا اس کے بعد اس نے کوشش کی 14-15 جون کی رات کو بھی، جب لیبنان تو انہوں نے دوبارہ حملے کیے، وہ سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہا تھا یہ ڈیل سائن نہ ہو، لیکن سٹل ہم نے وہ بھی چیزیں مینج کی. اور ابھی بھی جس طریقے سے انہوں نے کیا، پچھلے 2 دن میں کوئی تقریباً 100 کے قریب لوگ مارے گئے لیبنان میں، وہ بھی اگین ایفرٹ تھی. سو سائٹ پہ یہ جو ٹیکٹیکل لیول کے حملے جاری رہیں گے، اور دو بظاہر ابھی تک تو سیز فائر ہے، لیکن یہ چیزیں جاری رہیں گے. لیکن ریئلائزیشن ہے، دیٹس وائی آپ دیکھیں نا، امریکہ میں کی بھی ریئلائزیشن ہے، ایران بھی سمجھتا ہے، باقی ممالک بھی سمجھتے ہیں. اور دیٹس وائی جے ڈی وینس نے پھر ان کی کلاس لی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیلی مسٹ سمیل دی گراؤنڈ ریئلٹی. اور انہوں نے کہا تھا اگر میں ان کے کیبنٹ کا ممبر ہوتا تو میں کبھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس طرح انسلٹ نہیں کرتا جو ان کی اتنی مدد کرتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا بھائی وہ ویپنز جو آپ یوز کر رہے ہیں وہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں، ہمارے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے. سو ریئلائزیشن ہے کہ اسرائیل اسپائلر یہ درمیان میں کرتے رہیں گے. اور تو میرے خیال میں لیکن فوکس ان کا اس ایگریمنٹ پہ ہونا چاہیے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایرانی پریشر رکھیں گے لیبنان کے ایشو پہ. مسعود صاحب، لیکن یہاں پہ میں جاننا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنیکل ٹیمز جو ہیں وہ ٹیکنیکل معاملات سارے ڈیسائیڈ کریں گے، اور وہ سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں جس میں بہت سی کمیٹیز بنائی گئی ہیں اور بہت سے بورڈز بنائے گئے ہیں. اس حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وہاں پہ ٹیمز موجود ہیں اور وہاں پہ پریسائز ساری بات ہوگی کہ ایک نقطے کے اوپر
بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. تو جناب اس وقت وہ جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں وہ سوئٹزرلینڈ میں ہی موجود ہیں، برگن اسٹاک ریزورٹ میں موجود ہیں، اور وہ ہر چیز کو جو ہے وہ بڑے پریسائزلی اینالائز کر رہی ہیں. موونگ فارورڈ، امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ سفارتی رابطوں کے تناظر میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کردار بہت اہم رہا. پوری دنیا ان کے کردار کی معترف تھی. جے ڈی وینس اٹ سیلف وہ یہ بات کہتے کہ از ناٹ جسٹ امیزنگ ملٹری گائے بٹ از آلسو ویری امیزنگ ڈپلومیٹ ایز ویل. جو ملٹری ڈپلومیسی کا مظاہرہ فیلڈ مارشل نے کیا وہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اس کی کوئی مثال کوئی نظیر ہمیں ماضی میں نہیں ملتی. تو اسی حوالے سے بات بھی کر لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب. وقار حسن صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ وقت نکالا باخبر سویرا کے لیے. سر، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جو سفارتی کردار ادا کیا ہے وہ آج دنیا اس کی معترف ہے، عالمی جریدے اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں. پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے. سر، پاکستان کو ایک نئی پہچان ملی ہے، پاکستان کا قد جو ہے وہ مزید بڑا ہے. ہاؤ ڈو یو اینالائز دیٹ؟ جی وقار حسن صاحب. اچھا، بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے، آڈیو کو ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن بات پھر وہی ہے جو میں پہلے کر رہا تھا کہ عالمی جریدے، ایک وقت تھا کہ پاکستان کے بارے میں لیفٹ رائٹ خبریں ہوتی تھیں، آتی تھیں، ہم دیکھتے تھے، بڑا دل بھی دکھتا تھا. لیکن آج وہی عالمی جو ادارے ہیں، جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، وہ معترف ہے پاکستان کے. وقار حسن صاحب، جاننا میں آپ سے چاہ رہا ہوں کہ فیلڈ مارشل نے جو امیزنگ ملٹری ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا ہے، دنیا آج اس کی معترف ہے، عالمی جریدے اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں، اس کی کوئی نظیر ہمیں مثال میں نہیں ملتی اس کی ہمیں کوئی ماضی میں. پاکستان کی خارجہ پالیسی میں آپ کو لگتا ہے کہ نیا باب شروع ہونے جا رہا ہے ان دی ایئرز ٹو کم؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ ٹائم. آئی تھنک اگر آپ 3 سال پیچھے چلے جائیں یا 4 سال، جب انہوں نے کمان سنبھالی تھی پاکستان آرمی کی، تو اس وقت جو گلوم اور ڈوم کی فضا تھی، آئی تھنک وہاں سے ابھی تک کا سفر اگر آپ دیکھیں تو ایک پازیٹیو ٹریجیکٹری ہے. پاکستان has actually rocketed to the sky, diplomacy and military, I think, stature there. Last year it was military display of might and اللہ کے فضل سے strength. اور اس میں لیڈرشپ کا بڑا رول ہے. دیکھیں بڑا چینج افغانستان کو دیکھ لیں، بھارت کو دیکھ لیں. پاکستان از ناؤ اے ہارڈ اسٹیٹ ان دا ریجن. پھر آ جاتے ہیں کرنٹ جو آئی تھنک ڈپلومیٹک ایفرٹ ہے، اس میں اگین اٹ از انپریسیڈنٹڈ فار اے ملٹری لیڈر اینڈ سرونگ جنرل ٹو ڈیلیور سو مچ. اور اس میں آئی تھنک 3-4 چیزیں اہم ہیں. اور ابھی تو لوگ بڑا اوپنلی ریکمینڈنگ ہم فار اے نوبل پیس پرائز along with پرائم منسٹر شہباز شریف، بیکاز آپ نے بیسیکلی گلوبل پیس کو ہیلپ کی ہے، ایک بہت بڑی جنگ رکوائی ہے، اور پھر ایک پرسسٹنٹ ایفرٹ کے ساتھ پارٹیز کو جو ہے نیگوشیٹنگ ٹیبل. اٹس ویری ڈیفیکلٹ یو ایس اسٹیبلشمنٹ کو لیٹس سے انگیج کرنا ون ٹو ون بیسس پہ، اینڈ دین اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کنونس ایرانین جو ڈیلیگیٹس تھے یا لیڈرشپ ہے، بڑے آئی وڈ سے کہ اسٹیوٹ اور اسٹرانگ ڈپلومیٹس ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے. اور ان دو آئی تھنک بڑی ڈپلومیٹک پاورس کے درمیان نیگوشیٹ کرنا، سمجھانا، برجنگ دی گیپ، دس از آئی تھنک انپریسیڈنٹڈ. پھر پرسنل ایفرٹ دیکھ لیں کہ ان کے جو دورے ہیں وار زون میں، ہائی رسک ہائی پروفائل وزٹس ہیں لڑائی کے دوران. جنرلی نو بڈی ول ٹیک اے رسک بینگ این آرمی چیف، لیکن فار دا سیک آف پیس، فار دا ریجن اینڈ فار اسلامک ورلڈ اینڈ پاکستان انہوں نے 2 دفعہ گئے. اور ابھی بھی جو آپ نے دیکھا ہے کہ لاسٹ اسلام آباد میں ڈسکشن ہوئی تھی، اس میں ڈرافٹ اپنے ہاتھوں سے ٹھیک کرتے رہے، سجیشن دیتے رہے. آئی ایم شیور ابھی بھی ایسے ہی چل رہا ہے. ایک اور بڑی آئی تھنک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ از بین ویری ویری کوائٹ کانفیڈینشیل انکلوڈنگ جو اسپوکس پرسن ہیں آرمی کے on these issues, very tight-lipped, and that keeps these detractors in good humor. یہ بڑا مزدار چیز ہے کہ ایک طرف بھارتی میڈیا ہے یا زائنسٹ ہے، ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو لے کے they were trying to sabotage. تو ان کو بھی آپ نے گڈ ہیومر میں رکھنا ہے. تو کانفیڈینشیلٹی اور اسٹرانگ ڈپلومیسی ہے. خاموشی کے ساتھ آپ کام کریں، جب رزلٹ آ جائے تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، دیکھیں گے کیپ رننگ. سو یہ آئی تھنک دس واز اے ہیوج زائنسٹ لابی کو ڈسیو کرنا، زائنسٹ لابی کو آپ کہنے گڈ ہیومر میں رکھنا، یہ بھی بیکاز یہ چیمپئن ہے بیسیکلی. وقار صاحب، آپ کو وہ وقت بھی بڑے اچھے سے یاد ہوگا کہ جب عالمی جریدے جو تھے، میڈیا آؤٹلیٹس پاکستان کے حوالے سے جب بھی خبر آتی تھی تو نام اس سینٹینس میں جہاں پاکستان کا نام ہوتا تھا اس لائن میں کہیں نہ کہیں دہشت گردی، اس طرح کی خبریں ہوتی تھیں، کوئی دھماکہ کوئی اس طرح کے حوالے سے. بٹ آج وہی عالمی جریدے ہیں اور وہی پاکستان ہے. بس ڈفرینٹ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل کی قیادت میں ہم نے دنیا کو اس بات پہ کنونس کر لیا کہ ہم نے 2025 میں مارکہ حق میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا
करने की सलाहियतें भी दुनिया को दिखा दी, खित्ते का अमन खराब ना हो इसलिए एक आलमी जंग भी रुकवा के खित्ते में, ना सिर्फ खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में पायदार अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशें, जो काविशें, वो भी दुनिया के सामने आ गई। तो पीस जो है वो बुनियादी कोर वैल्यू है पाकिस्तान का। हम अपना दिफा करना भी जानते हैं और जंगें रुकवाना भी जानते हैं। फील्ड मार्शल की क़यादत में एक ये क्लैरिटी एस्टैब्लिश हो गई। जी बिल्कुल, इसमें आई थिंक अगर आप देखें जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो शायद था बिटवीन ईरान एंड गल्फ रीजन, अरब ब्रदर्स में बहुत बड़ी गल्फ थी, गल्फ अक्रॉस द गल्फ जिसको मैं कहता हूँ, उसको ब्रिज करना। आप देखा है कि यूएई, सऊदी अरेबिया एट द एंड ऑफ द कमीशन हो रही थी, बिल्कुल आउट हो गए थे। तो दे वर मेड टू अंडरस्टैंड बाय पाकिस्तान एंड लीडरशिप के भी इसका कोई फायदा नहीं है। आप रिएक्ट करेंगे, इसमें ज़ानिश लॉबी और भारत का फायदा होगा। मई जून लास्ट के दो अटैक हुए ईरान पाकिस्तान पे बैक टू बैक, देयर बेसिकली टेस्टामेंट के ये एक डिजाइन था, तो वो डिफीट हो चुका था लास्ट ईयर, दिस वाज द लास्ट एफर्ट। तो दूसरा आई थिंक एक सिंसियर एफर्ट है। आप डिट्रैक्टर्स देखें जो अपने भी खैर से काफी कई साथ बैठे हुए हैं, रोजाना आई वुड से सॉरी टू से बकवास कर रहे होते विदाउट एनी एविडेंस, मतलब दे आर जस्ट लुकिंग एट नेगेटिव, जो आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की कोई चीज मिल जाए, ताने मारते हैं। तो इस तमाम प्रेशर के बावजूद मूविंग अहेड विद क्लैरिटी, एक विजन के साथ, तो ये कोई ये आई वुड नॉट से कि ये रिटोरिक है। अगर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस कहते हैं कि ही इज अ पर्सन, सब ज्यादा उन्होंने बात किया डिस्पाइट के वो लाइटर टोन में कि ये दीज आर द फैक्ट्स, यू नो। फिर आप स्टेमिना देख लें कि क्या आप ये सारा डिलीवर कर सकते थे पिछले 3-4 महीने। आई डाउट इट कि दे हैव स्लेप्ट फॉर मोर देन 3 to 4 hours a day, और यही शायद प्राइम मिनिस्टर की आई थिंक कंडीशन थी। इस दौरान यू रिमेन स्माइलिंग, यू ट्रैवल। देखें ट्रैवलिंग की हम भी जाते हैं, मतलब आपको से जो कहते हैं फटीग होता है, जेट लैग हो जाता है, एंड स्टिल यू आर फ्रेश। तो ये इंडिकेट्स फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, कॉज के लिए, पाकिस्तान के लिए सिंसियरिटी है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मजीद जो है एक बड़ी कामयाबी से नवाजा है। पाकिस्तान के कद में इजाफा। बहुत शुक्रिया वकार हसन साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। इससे कबल नाज़रीन हम बात कर रहे थे कि ये जो अब अमन डील हो रही है, पीस प्रिवेल कर रहा है दुनिया में, इसके समरात पाकिस्तान में कब तक आएंगे, क्यों नहीं आ रहे। वफाकी हुकूमत ने तो पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी, अब मकामी हुकूमतें कहाँ पे हैं, क्यों एसीज डीसीज मेक श्योर नहीं कर रहे कि शेख खुरनोश ट्रांसपोर्ट किराए में कमी हो। हमारे साथ लाहौर से अलमास खान मौजूद है, तो लाहौर की सिचुएशन भी जान लेते कि वहां पर क्या चल रहा है। अलमास, बताइएगा किरायों में किस हद तक कमी की गई है और अशिया खुरनोश, सब्जी, दूध, फल, इनकी कीमतों में कमी देख रहे हैं? बिल्कुल साइम, ये एक जनरल फिनोमेना है। जब दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो फिर ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ ही महंगी हो जाती है, और जैसे वहाँ पे चीज़ें कम, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होती है तो वहाँ पे इन चीज़ों में भी कमी आ जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़रा थोड़ा डिले है, हुकूमतों को ये इन्वॉल्व होना पड़ता है, लेकिन अभी तक यहाँ पे बाकी चीज़ों में तो हुकूमत इन्वॉल्व अभी तक नहीं हुई। जो इंटरसिटी के किराए हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन अच्छा उसमें भी साइम मैं आपको बताऊं 4 किस्म की ट्रांसपोर्ट है जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट चलती है। एक नॉन एसी वाली है, एक एसी वाली है, एक वीवीआईपी वाली है। जो नॉन एसी वाली होती है उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, उस पर उससे पहले दिन ही उन्होंने 15% किरायों में कमी का ऐलान कर दिया था आज खुद ही, क्योंकि वो ना करते तो गवर्नमेंट आके उनकी गाड़ियां बंद कर लेती है। अब जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो एयर कंडीशनड और वीवीआईपी लग्जरी गाड़ियां हैं, उनमें तो कोई कमी नहीं आई उनके किरायों में। बिल्कुल ये बात मैं समझा नहीं अलमास आप की, जो वीवीआईपी गाड़ियां आप कह रहे हैं, जो एसी वाली गाड़ी हैं, वो क्या उस पर गवर्नमेंट स्क्रूटनी नहीं कर सकती? अब मालूम नहीं जी, वो कहते हैं कि हम अपने पैसेंजर को बहुत ज्यादा लग्जरी देते हैं तो उस लग्जरी के पैसे भी लेते हैं, इसलिए हुकूमत या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उन पे अपना जोर इस्तेमाल नहीं कर सकती। यहाँ पे जो बाकी चीजें हैं, हाँ ये अभी मेरे अकब में आप देख रहे होंगे सब्जी की एक दुकान है, यहाँ पे जो सब्जियों की कीमतें हैं वो बिल्कुल कम नहीं हुई, बल्कि जो टमाटर था कीमत 74 रुपए फी लीटर कमी के बाद, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद तो ना सब्जियों की कीमतों में कमी आई, ना ट्रांसपोर्ट किरायों की कीमतों में कमी आई। जो कराची में सिचुएशन है, कोयटा पेशावर में है, वही लाहौर में है। बहुत शुक्रिया अलमास खान। दुआ को हम ये है कि जल्दी सम्राट पाकिस्तान में भी आए। अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी आपसे कल। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।